औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मरहबा रमज़ान स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन। और आज हम बात करेंगे रिज़्क़ हलाल के हवाले से, क्योंकि रमज़ान का महीना है और हमें अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है इस मुबारक महीने में। और जब हम बात करते हैं अल्लाह ताला के अहकामात की, तो उनमें रिज़्क़ हलाल बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये कि आप देखें, जब हम रमज़ान की बात कर रहे हैं, रोज़े की बात कर रहे हैं, इफ्तारी करेंगे, सहरी करेंगे, तो उसके लिए रिज़्क़ हलाल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं जो हूँ, मतलब क्योंकि तक़वा इख्तियार करना है ना। किसी किसी ने अगर अपने रिज़्क़ को ख़राब कर दिया और फिर वो रोज़ा भी रखता है, तो आप ये देखें कि वो अल्लाह के एक अहकाम से जो है वो दूर हो गया। तो अल्लाह क्या उसका रोज़ा कबूल फरमाएंगे कि अगर उसने रिज़्क़ हलाल नहीं लेकर आया और फिर वो रोज़ा भी रख रहा है? तो बेसिकली ये है कि हम ये नहीं कह रहे कि उनको मना नहीं करें रोज़ा रखने से, रोज़ा बिल्कुल रखें, लेकिन अपने आप को आपने बेहतर करना है, क्योंकि हमें तक़वा इख्तियार करना है और हमें उस रिज़्क़ को हलाल बनाना है। तो अपने आप को आपने बदलना है। अल्लाह ना करे कि कभी आपने जो है रिज़्क़ हराम को जो है वो खाया हो। तो हम ये कोशिश ये करते हैं, हम कहते हैं कि आप दीन के साथ जुड़े रहें, अल्लाह के साथ जुड़े रहें। अल्लाह ने आपको जो अहकामात दिए हैं वो पूरे अहकामात आप माने। आप ये देखें कि आपके माशरे में बेहतरी आ जाएगी। रिज़्क़ हलाल के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जब रिज़्क़ हलाल आपके पास होता है, आप वो कमाते हैं और वो खाते हैं, अपने बच्चों को भी खिलाते हैं, आप एक तो देखेंगे उस घर में कभी बुराई नहीं आएगी, उस घर में नेगेटिविटी आएगी अगर रिज़्क़ हलाल नहीं होगा तो, उस घर में बीमारियां आएंगी अगर रिज़्क़ हलाल नहीं होगा तो, उस घर में आपके बच्चों के साथ कोई ना कोई अल्लाह ना करे कोई बात होती है, रिज़्क़ हलाल नहीं होता। हमें लगता है कि हमने बिल्कुल सब सही कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ होती रहती है जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। तो रिज़्क़ हलाल के लिए बेसिकली हम दुनिया भर में देखें, जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं वो लोग कितना ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो लोगों के जिसमें इंसानियत को नुकसान पहुँचे। और रिज़्क़ हलाल से इंसानियत को फ़ायदा होता है, अगर हराम कमा रहा है तो उससे नुकसान होगा। सो वी हैव टू थिंक फॉर ह्यूमैनिटी की बात की जाए तो KFC जो है वो बहुत इस पे जो काम कर रहा है, स्पेशली आप ये देखिए कि फलाही कामों में वो 365 दिन अपने जो है वो वक़्फ़ करता है। और इसके साथ उनका जो प्लेटफॉर्म है मिटाओ भूख, वो है 3 सतून पर, एजुकेशन, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। और इसके साथ ही कुछ प्रोग्राम भी उन्होंने शुरू किया है। और जो क्वेश्चन वो बताते हैं, उस मतलब जो हम आपके सामने लेकर आते हैं, उसका जवाब पर आपको मिलेगा KFC की जानिब से ज़बरदस्त सा इनाम। तो ऐसा करते हैं कि जो कल वाला सवाल था उसके देखते हैं लकी विनर, 3 लकी विनर कौन है। और जी, जिसको इनाम मिला उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही हम KFC का अगला सवाल भी पेश करते हैं। जी, तो आपने फटाफट कांटेक्ट करना है और कांटेक्ट करके KFC के इस सवाल पर आपने जवाब भी देना है। और साथ ही आपको ये बताएं कि वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क भी लेकर आए हैं आपके लिए ज़बरदस्त क्विज़ प्रोग्राम। आपको इनके बारे में बताएं कि कराची का सबसे करीब एडवेंचर से भरपूर पार्क, जहाँ पे बेहिसाब स्लाइड्स भी हैं, वाटर स्लाइड्स भी हैं, और साथ में खाने पीने का बेहतरीन इंतज़ाम भी। ये भी मेंबरशिप अपनी जो है वो गिफ्ट कर रहे हैं। और लेकिन सवाल का जवाब देने पर। तो वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का जो सवाल है क्विज का, उसका जो कल का सवाल था, उसके आज देखते हैं कि लकी विनर कौन है। जी, लकी विनर को बहुत बहुत मुबारकबाद। और लकी विनर के लिए जो इनाम है वो है 1 लाख रुपए की वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क की मेंबरशिप। और इसके साथ ही आज का भी सवाल देखते हैं कि वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क का सवाल क्या है। जी, सवाल आपने देख लिया और जवाब अब आपने बताना है। जो जितने ज़्यादा हमें जितना ज़्यादा कांटेक्ट करेगा उतना ज़्यादा जो है
کے مواقع زیادہ ہو جائیں گے جیتنے کے، کیونکہ قرعہ اندازی کے ذریعے آپ کو ملے گا انعام بھی، کیونکہ اتنے سارے سوال ہوتے ہیں، اتنے سارے جوابات ہو جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے ہر ایک کو تو انعام نہیں ملے گا، کسی ایک لکی ونر کو ملے گا. تو اس کی وجہ سے ہم کرتے ہیں قرعہ اندازی اور دیکھتے ہیں کہ کون لکی ونر ہے جس کو وائلڈ وینچر واٹر پارک کی ملے گی ممبرشپ. اچھا جی، اس کے ساتھ ہی ہم بتا دیں کہ ہمارے شو میں جو ہمارے مہمان آئیں گے ان کے لیے گفٹ ہیمپرز دیں گے. ہر قطرہ ایک داستان گلپوش، یادوں کی محبت خوشبو کے ساتھ گلپوش، ملکہ عالیہ بائی لال قلعہ اینڈ انداز کی جانب سے بھی گفٹ ہیمپر ہیں. اور اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ کو سنوائیں گے رات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد بریک لیں گے. بریک کے بعد پوڈ کاسٹ ہے، پوڈ کاسٹ میں ملاقات کریں گے ڈاکٹر پروفیسر محمد احمد قادری صاحب سے جو اسلامک اسکالر ہیں، اور ہمارا ٹاپک ہے رزق حلال. اور اس کے بعد کچن اینڈ دین آپ کی ملاقات کروائیں گے مہمانوں سے، اور ہمارے مہمان ہوں گے موجود افطار لاؤنج میں. سو یو آل اسٹے ود اس. میں کیا بتاؤں کہ کیا دینا. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مرحبا رمضان میں، اور باری ہے پوڈ کاسٹ کی. پوڈ کاسٹ میں آج ہم بات کریں گے بہت ہی اہم سبجیکٹ ہے، اور وہ ہے رزق حلال. اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کو بہت پسند فرمایا ہے، اور جو رزق حلال کرتے ہیں، جو شخص جس کے پاس رزق حلال ہوتا ہے، آپ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری برکات اور رحمتیں اس کے پاس ہیں. تو جانیں گے رزق حلال کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، جو اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ماہر سماجی علوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہم لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ رزق حلال ہے کیا اور اس کی اہمیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے جن ذرائع سے رزق کمانے کے لیے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ذریعے مطلع کیا، وہ ذرائع جو جائز ہیں، حلال ہیں، اور جن ذرائع سے روکا اور کہا کہ یہ حرام ہے تم پر، تو پھر اس سے رک جانا وہ اللہ کے حکم کی پابندی ہے. مثال کے طور پر تجارت جائز ہے. نوکری جن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر آپ کر رہے ہیں اس طرح سے نوکری کو پوری ایمانداری کے ساتھ کرنا رزق حلال ہے. اپنا کوئی ایسا کاروبار کہ جس میں آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر آپ ایک دکاندار ہیں، کوئی کپڑا بیچتے ہیں، اس کپڑے میں کہیں سوراخ ہے تو اس کا عیب بتا کر بیچے تو یہ جائز ہے. لیکن ایسے خراب کپڑے کو آپ نے بیچ دیا اور اس سے نفع کمایا تو وہ حرام ہو گیا. کوئی ایسا شخص جو آپ کے پاس اعتماد کے ساتھ آئے اور یہ کہے کہ مجھے آپ بہتر قیمت پر کوئی ایک قالین دے دیں، ایک صوفہ دے دیں، کوئی ایک کرسی دے دیں، کوئی ایک شے دے دیں جس کا آپ کاروبار کر رہے ہیں، اور آپ مارکیٹ سے بھی زیادہ نفع کما کر اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بہت پیسہ تجارت میں کما لیا، تو یہ حرام ہے. لیکن جائز منافع رکھ کر اس شے کو بیچا اور اس سے آپ نے اپنے گھر کا اور اپنے کاروبار زندگی کا معاملہ چلایا تو یہ عین عبادت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کے اصول قائم کیے. جب حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہے، جب ان کا سامان لے کر آپ تجارت کے لیے گئے ہیں تو وہ جو غلام ساتھ میں تھا جو کہ براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چیز کو مانیٹر کر رہا تھا، تو اس کا یہ کام تھا کہ وہ جا کر حضرت جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتلائے کہ وہ گفتگو کیسے کرتے ہیں تجارت کرتے ہوئے اس شخص سے جو خریدنے آ رہا ہے، اور اشیاء کو کیسے بیچتے ہیں، کیا اس کے اندر کوئی کمی بیشی تو نہیں کرتے، تو ایمانداری کا جائزہ لیا جائے. تو اسی بنیاد پر جب انہوں نے کہا کہ وہ ایماندار ہیں اور بہت اچھے ہیں، نرم گفتگو کرتے ہیں، عیب بھی بتاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو انہی کی ذات پر قربان ہونا ہے اور انہی سے مجھے نکاح کرنا ہے. سبحان اللہ. تو یہ ایماندار تاجر یہ صدیقین اور صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اب آج کے دور میں اب آئیے اس طرف، ہم ایک رات میں امیر ترین آدمی بننا چاہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی اسمگلنگ بھی تو تجارت ہے.
اسمگلنگ تجارت ہے. کچھ لوگ بڑے عجیب لوگ ہیں ماشاءاللہ. شرعی اعتبار سے اگر آپ ان کی اپیئرنس دیکھیں تو لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہوگا, لیکن وہ سود پر کاروبار بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم سود کے ذریعے غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. اگر سود غریبوں کی مدد ہو, اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, میں ادھر کی ہوائیاں باتیں نہیں کر رہا, نہ کتابی باتیں کر رہا ہوں, کتابوں میں بھی رپورٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں. میں تو اپنی آنکھوں کی وہ تجربات ہیں جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر, کانوں سے سن کر, یقین کے ساتھ, ان کا کام کیا, وہ ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں. کیا مدد کر رہے ہیں کہ ہم ان کی جائیداد رہن رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو پیسے دے دیتے ہیں. کسی غریب کو اسکوٹر کی ضرورت ہے, ہم اسکوٹر دے دیتے ہیں, اور اضافی اگر ہم نفع لیتے ہیں تو نفع لینا ہمارا بزنس ہے. اب یہ نہیں معلوم کہ ہم اللہ سے جنگ کر رہے ہیں تو سود پر کاروبار کر رہے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے جناب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے کسی کی دکان کرائے پہ لی, اور کرائے پر لینے کے بعد وہ شخص بیچارہ مر گیا, اس کی اولاد آپ کے دروازے پہ آ کے مر گئی, لیکن آپ نے اس کا کرایہ ادا نہیں کیا, اس کو آپ نے تھانہ کچہریوں سے لے جا کر کورٹ میں کھڑا کر دیا, اور اب آپ وہاں سے رزق حلال کما رہے ہیں یہ کہہ کر کہ میں تو کاروبار کر رہا ہوں. کس چیز کا کاروبار کر رہے ہو؟ اس شخص کو کہ جس نے آپ کو اپنے تجارت کے ذریعے زمین دی, دکان دی, آپ نے اس پر مقدمہ کر کے اس کو مقدمے میں الجھا دیا, اور اس کا جو نامنل فیس ہے وہ آپ وہاں ادا کرتے رہے, اور آپ نے بہترین طریقے سے اس زمین پر قبضہ کر کے اور یہ کہہ دیا کہ میں تو تاجر ہوں, رزق حلال کما رہا ہوں, اللہ نے میرے لیے تو یہ کہا ہے, رسول. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. ایک صاحب نے ڈرائیور کی حیثیت سے نازیہ صاحبہ نوکری کی, اور یہ مسئلہ کس وقت میرے پاس آیا, اور ڈرائیور کی حیثیت سے نوکری کی. وہ جو سوزوکی تھی جو بچوں کو اسکول لاتی لے جاتی تھی, یہ ڈرائیور اسکول کا تھا. جن صاحبہ نے دیا ان کے والد نہیں تھے, ان کی والدہ نہیں, ان کے پاس کچھ سرمایہ تھا. انہوں نے یہ گاڑی خرید کر اس ڈرائیور پہ اعتماد کر کے اوپن لیٹر کے اوپر وہ اس کو اوپن لیٹر دے دیا. یہ غلطی تھی ان کی, ان کو اپنے نام پر اس گاڑی کو کروانا چاہیے تھا, یہ غیر قانونی بات ہے, اپنے نام پہ کرواتی. انہوں نے کہا آپ میرے بھائی, اللہ نے یہاں پر بھی فرمایا نا کہ جو بھی کام کیا کرو اسے لکھ لیا کرو, جب ادھار دو ادھار لو, جو کچھ بھی ہے جو آئے اسے لکھ لینا چاہیے. اچھا, اب انہوں نے اوپن لیٹر پر دیا. آپ یقین جانیے 1999 میں 1999 کے اندر وہ گاڑی انہوں نے خریدی تھی, جس طرح سے اپنے زیور بیچ کے اس غریب عورت نے, بیچاری اسکول ٹیچر غریب سی, کوئی تھا نہیں کرنے والا, وہ گاڑی نصیب نہیں ہوئی انہیں دوبارہ. وہ ڈرائیور گاڑی لے کر چلا گیا, اپنے نام پہ اس نے اوپن لیٹر سے کروا لی, اور وہ آج بھی یہ کہتی ہے کہ میرا رزق حلال تھا. تو پھر کیوں؟ ہاں, ایسا ہوتا ہے. میں اپنے بہن بھائیوں سے کہوں کہ میرے بہن بھائیوں, کبھی کبھی رب آپ کے ایمان کو بھی آزماتا ہے. آج وہ میری بہن جس کے ساتھ یہ ہوا, اللہ نے اس کو اتنا نوازا, ماشاءاللہ شادی ہوئی سعودی عرب کے, ان کے شوہر, اور اللہ نے انہیں دیا, اور وہ اپنے گھر بھی ہے, فلیٹ بھی ہے, پیسے بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں. اور اگر ایک چیز گئی ہے, کبھی کبھی ہمارا رزق حلال میں نقصان ہوتا ہے, لیکن قرآن کہتا ہے نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. تمہاری اشیاء کے اندر بھی نقصان ہوگا, خوف بھی ہوگا, پریشانیاں بھی ہوں گی, ثمرات تمہارے پھل بھی, اور تمہاری کھیتیاں بھی, چیزیں بھی, زندگی بھی, سب کچھ آزمائی جائے گی. تو رب سے شکوہ نہ کرو. الحمدللہ علی کل حال, اے اللہ تیرا ہر حال میں شکر ہے. یہ جملہ حضور کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. اچھا, یہاں پر اگر یہ دیکھیں, ایک تو رزق حلال کی بات ہوتی ہے, لیکن یہ ڈفرینشیٹ کرنا کہ یہ رزق حرام ہے, اور لوگ اپنا جو ہے خود ہی اپنی طرف سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ میرا تو اس میں جو ہے, میں نے تو صحیح کیا ہے, آئی ایم رائٹ. اپنی طرف سے اپنے آپ کو آئی ایم رائٹ خود سے کہتے ہیں نا, کہ اپنی سیٹسفیکشن وہ جو ہے دو لوگوں بتا رہے تھے, اور رزق حرام کا نقصانات دونوں بتائیں. ایک بات تو آپ سے میں نازیہ صاحبہ یہ کہوں کہ رزق حرام کبھی آپ کو سکون نہیں لینے دیتا. اگر آپ کسی کا حق مار کر, رزق حرام ہے کیا؟ دوسرے کا حق مارنا رزق حرام ہے, بس اتنی سی بات یاد رکھیے. اور حقوق العباد کے اندر خواہ وہ کسی کا بھی حق ہو, وراثت کسی بھی طرح سے ہو سکتا ہے, وراثت کا حق ہو. ایک چیز سوری, تو میں آپ سے ایک اور سی بات بھی پوچھوں گی کہ جس طرح ایک کسی کو کانٹریکٹ ملتا ہے سڑک بنانے کا,
اب وہ سڑک میں ملاوٹ کر رہا ہے. اب یہ ملاوٹ جو حرام ہے. یہ بھی حرام ہے نا. اس لیے کہ آپ نے جو بیسک کانٹیکٹ کیا ہے وہ اس لیے نہیں کیا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جب ٹینڈر کھلتا ہے, یہ بڑا عجیب ایک سرکاری محکمہ ہے, اس کے اندر ٹینڈر کھلتا ہے اور کئی کروڑ روپے کا وہ ٹینڈر ہے. اس ٹینڈر کھلنے سے پہلے میں نے دیکھا نہیں اپنی آنکھوں سے, لیکن سنا ضرور ہے, اور ایسے لوگ جو ٹھیکیدار ہیں انہوں نے ہی بتایا ہے کہ سر جب تک ہم اس ٹینڈر میں پرسنٹیج فکس نہ کر دیں اس وقت تک نہ وہ ٹینڈر اوپر تک جا سکتا ہے, نہ وہ سبمٹ ہو سکتا ہے, اور نہ ہی اس پر ہمیں وہ ٹینڈر مل سکتا ہے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, ان صاحب نے, نہیں بات میں پوری کروں وہ جملہ, ان صاحب نے کہا کہ یہ ٹینڈر سر ہمیں مل گیا, تو اب اس کا جو پیسہ ہے جو آپ نے سوال کیا تھا, کیا یہ ہمیں جائز ہے کہ ہم اس سے مسجد میں بھی لگا دیں اور ہم یتیم بچوں کے لیے بھی کر دیں اور اپنے بچوں کی بھی پرورش کریں؟ تو پھر تو جب ہم نے مسجد میں لگا دیا, نیک کام کر دیا, تو اب تو ہمارے لیے وہ جائز ہو گیا. نہیں, اس کے لیے آپ نے سود پر اگر پیسہ کوئی لیا, رشوت میں کوئی پیسہ لیا, کہیں شراب کی کمائی سے لیا, کسی کو قتل کر کے اس کی جائیداد سے لیا, کہیں آپ نے ڈاکہ زنی کی, کسی کو آپ اٹھا کر لے گئے اغوا برائے تاوان کے اندر, اس کے بعد آپ نے وہ پیسے لے لیے اور آپ نے کہا میں اب عمرہ کر لوں, میں حج کر لوں, میں یہ کر لوں, میں وہ کر لوں. آپ سارے زمانے کو دھوکہ دے سکتے ہیں, رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے آپ. اور پھر آپ یہ کہیں کہ یہ جائز ہو گیا. جس چیز کو نبی نے حرام کر دیا, اللہ نے حرام کر دیا, تم, میں یا کوئی بھی بڑا سا بڑا فتویٰ اس کو جائز نہیں کر سکتا. اس لیے کہ قرآن میں میری مجبوری ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے. حرام کھانا مجبوری نہیں ہے, حرام کھانا مجبوری نہیں ہے. آپ اس جگہ نہیں پہنچے, آگے سائن نہیں کرتا, مجھے کانٹریکٹ نہیں ملے گا, نہ ملے, آپ چھوڑ دیجئے اس کاروبار کو, آپ کاروبار کو چھوڑ دیجئے. جس سرکاری ٹھیکے سے آپ وہ ہاسپٹل بنا رہے ہیں کہ جو کچھ عرصے بعد اوپر سے گر جائے گا اور مریض اس میں مر جائیں گے, آپ اس ٹھیکے سے ہٹ کر آپ وہ نقشہ پاس کر رہے ہیں بلڈنگ کا, جس بلڈنگ کا یہ پتا ہے کہ یہ بلڈنگ 100% رشوت کی بنیاد پر کھڑی ہوئی ہے, اس میں دب کے لوگ مر جائیں گے. آپ کو یہ پتا ہے کہ جس زمین پر آپ سڑک بنا رہے ہیں وہ سڑک دھس جائے گی. آپ کو یہ پتا ہے کہ جس پل کے اوپر آپ پیسہ لے کر, رشوت دے کر اس پل کو بنا رہے ہیں, وہاں سے گاڑیاں زمین پر دھسنے کے بعد نیچے گریں گی اور نیچے بھی مریں گے, اوپر کے بھی لوگ مریں گے. کل قیامت کو کیا جواب دو گے تم؟ یہ افسران بالا جو حرام کھا رہے ہیں, وہ لوگ جو سرکاری اعتبار سے رشوت لے کر اس کو جائز قرار دے رہے, اپنے پیٹ میں آگ نہ بھرو خدا کے واسطے. رب سے توبہ کر کے یہ رمضان کے اندر سجدہ کر کے کہو کہ الہی میری نسلوں کے اندر برکت دے, میری زندگی ہوگی یا میرے بعد کی زندگی ہوگی, اس میں اپنی اولاد کو حلال کھلا کر حلال کی طرف لے جاؤں گا تاکہ میری بھی بخشش ہو, ورنہ قبر کے اندر سوائے آگ کے اور کچھ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو راشی ہے رشوت لینے والا, رشوت دینے والا, کلاہما دونوں فی النار جہنم میں جائیں گے. اب کچھ بھی کر لیں اور دینے والا دونوں. اب اس کے بعد کوئی جواز یہ کرے میری تو مجبوری تھی, میں تو بغیر یہ رشوت کے, سسٹم میں تو ایسا ہی ہے, تو بس سسٹم میں ہے تو آپ سسٹم کو بھی اپنے ساتھ, تو سسٹم تو جائے گا ہی جہنم میں. اگر اس نے کیا ہے, اس میں اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن ان کی پوسٹنگ کہاں ہوتی ہے یہ ان سے پوچھیں, ان کو کہاں بٹھاتے ہیں یہ ان سے پوچھیں. اس لیے کہ سرکاری نوکریوں کے اندر بھی ہمیں جواب تو رب کو دینا ہے. حکومت تو یہاں ختم ہو جانی ہے, وہ مالک الملک ہے, وحدہ لا شریک ہے, وہ تمہارے اعمال کو بھی جانتا ہے, تمہاری نیتوں کو بھی, تمہارے ذہنوں کو بھی, تمہاری مجبوریوں کو بھی. لیکن اتنی مجبوری نہیں آئی کہ تم مر رہے ہو اور سور کا گوشت کھاؤ, تب جا کر کہیں جواز ملتا ہے کہ تمہاری موت تمہارے دروازے پر. تمہاری تو 100 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, جن گاڑیوں سے تم اتر رہے ہو, تمہارا عالم یہ ہے کہ اس اسٹیئرنگ پر تمہارا پیٹ پھنس رہا ہے حرام کھا کھا کے, اور تم کہتے یہ ہو کہ تم رزق حلال کما رہے ہو. رزق حلال کمانے والوں کی نیتوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا ہے, رب کا ڈر ہوتا ہے. نمازوں میں وہ روتے ہیں, راتوں کو جاگتے ہیں, صبح آ کر دفتروں میں بیٹھتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ایسے افسران کو بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس لیے کہ میں نے بھی سرکاری نوکری 21 گریڈ تک کی ہے, تو مجھے بھی پتا ہے اتنے پاکیزہ لوگ ہیں کہ ان کے قدموں کی دھول بھی پاکیزہ ہے. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو کبھی نوکری کرتے ہوئے حلال کے علاوہ سب کچھ کماتے ہیں. ان کے میڈیکل بل جعلی ہوتے ہیں, اپنے گھروں کے جھوٹے میڈیکل بل جمع کرا کے کہتے ہیں کہ میری بیوی کینسر کے اندر ہے, اور اس کی پرسنٹیج طے ہے کہ اوپر سے نیچے تک سائن کرنے والا میڈیکل آفیسر فلاں 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 سب انوالو ہیں.
کیا قیامت کے کینسر نہیں ہوگا، اور کینسر سے نہیں مرو گے تو کس سے مرو گے؟ اور آخری عمر میں اگر یہ سمجھ لیں ہم کہ ساری زندگی حرام کما کے اور ایک اللہ معاف کرے ہم عمرہ کر کے واپس آ گئے، یہ منافقت ہے۔ پہلے توبۃ النصوح کرو، پھر عمرے کے لیے جاؤ، پھر رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور پھر جو تم نے مال کمایا ہے اس کا کیا ہوگا؟ حرام تو حرام ہے، اس کو تو واپس کرنا ہے، اس کو تو نہیں اپنے پاس اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ آپ نے بالکل۔ لوگوں کا دل دکھا کر، کوئی بڑھیا کوئی غریب عورت اپنا 120 گز کا مکان بنانے کے لیے 100 چکر تمہارے دروازے پہ کھاتی ہے، 100 چکر تمہارے دروازے پر کھاتی نہیں، تمہارے دروازے پر لگاتی ہے، اور تم رشوت کھاتے ہو، اور اس کے بعد اس کو منظور کرتے ہو، اور پھر یہ کہتے ہو کہ صاحب ہم تو یوں کر لیں گے۔ کیا کر لیں گے؟ رب کو دھوکہ دے رہے ہو، منافقت کر رہے ہو، اپنے آپ سے بھی، اپنے گھر سے بھی، رب سے بھی۔ تو رب سے تو کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، رب کے سامنے کیا جواب دو گے؟ کچھ بھی بالکل نہیں یہ دے جانیں گے، کچھ بھی لیکن نہیں۔ جائیں گے بریک کی جانے، بریک کے وقت پہ ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے رزق حلال کے حوالے سے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کروں گی۔ ڈاکٹر صاحب، ایک شخص ہے، وہ رزق حرام جو ہے وہ کما رہا ہے، اور اس کے ارد گرد اس کے فیملی کو بھی پتہ ہے، شعور والے فیملی ممبرز ہیں، بیگم کو بھی پتہ ہے، اور اس کے گھر والوں کو بھی پتہ ہے، یہاں تک کہ وہ جو شخص ایک انوالو ہے کمپنی میں یا اپنے کسی ادارے میں یا آفس میں، اس کو پتہ ہے کہ یہ شخص غلط ہے، یہ حرام کما رہا ہے، کسی بھی طریقے سے وہ کما رہا ہے، لیکن اس کا ساتھ اس کے کولیگز بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ سب لوگ کیا معاشرے میں، اور جو اس کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ اٹس اوکے، جو ایک لفظ ہم نے استعمال کر لیا نا، اٹس اوکے، کیا وہ بھی گناہ گار ہے؟ میں عرض کرتا ہوں بالکل گناہ گار ہیں سب، جو اس حرام مال میں، اس رشوت میں، اور عہدے کا غلط استعمال کرنے میں، اس کے دستخط میں، اس کے پروپوزل میں، اس کے فائنل اپروول میں شریک ہیں، وہ سب کے سب مساوی گناہ گار ہیں۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ ہے، گناہ تو رب معاف کرتا ہے، ایسا نہیں کہ گناہ معاف نہیں کرتا، بالکل، بے شک۔ بس خدا کے واسطے احساس کر لیں ہم کہ جو ہوا سو ہوا، اب نہیں، رب کی بارگاہ میں سر جھکا کے عہد کریں، ایک بات۔ دوسرا، جو فیملی کے لوگ ہیں جو اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پیار پیار سے، یہ نہیں کہ تو گناہ گار ہے، تو جہنمی ہے، تو یہ ہے، یہ نہیں انداز، تبلیغ حکمت کے ذریعے اس کو پیار پیار سے رب کا پیغام پہنچائیں، اور یہ امید کریں، توقع کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو موم کر دے گا، ہدایت دے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی نہ ہو تو وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، کہ جس کو رب گمراہ کر دے پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اس کو۔ تو رب سے دعا کرتے رہیں، اور خاندان کے لوگ اس کی کاؤنسلنگ کریں، اس کو پیار پیار سے کہ یار تم بہت اچھے انسان ہو، لیکن ہم نے سنا ہے کہ یار کچھ چیزیں ایسی بھی کہ تمہارے افسران، یہ بعض اوقات افسران اپنے سب آرڈینیٹس کے نام پر چکر بازیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانیں، وہ بیچارہ غریب آدمی جو اس کے بینک اکاؤنٹ کے اندر پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے، اس کی تنخواہ تو 50,000 بھی نہیں ہے، 60,000 بھی نہیں ہے، 10 لاکھ 12 لاکھ اس کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ خدا سے ڈرو، تم دوسروں کے ناموں پر دوسروں کو لے جا کر ان کی غربت کے ساتھ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر تم حرام کما رہے ہو، اور جو بیچارہ رزق حلال کمانے آیا اس کے بھی رزق کے اندر بیڑا غرق کر رہے ہو کہ تم مجھ سے 2,000 4,000 لے لینا، کوئی بات نہیں ہے، یہ پیسہ تمہارے یہاں ٹرانسفر ہو رہا ہے اس کے نام پر، اور کل جب وہ شخص نیب میں یا اکاؤنٹیبلٹی کے لیے بلایا جاتا ہے، اینٹی کرپشن میں جاتا ہے، تو وہ غریب تو مر گیا، اس لیے کہ جس کے نام پہ ٹرانسفر ہوا وہ گیا، باقیہ تو سب بچ گئے۔ تو جو آج تم بچے ہو کل، لیکن رب سے تو نہیں بچو گے نا، وہاں تو تمہاری اکاؤنٹیبلٹی وہ ہوگی کہ جہاں اس مظلوم کا جو اس پر ظلم ہوا وہ ظلم بول رہا ہوگا، اور جو تم نے اشارہ کر کے سائن کروا کے وہ پیسے بھجوائیں، اس بینک سے لے کر جتنے لوگ اس میں شریک ہیں، شریک گناہ، ان کے اعضا بول رہے ہوں گے کہ اس نے یہ کیا۔ اچھا، یہاں پہ ہم ایک چیز اور دیکھتے ہیں کہ جس طرح میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اگر جو بھی گناہ ہو رہا ہے، جسے ہم چھوٹا گناہ کہتے ہیں یا بڑا گناہ کہتے ہیں، گناہ گناہ ہے، گناہ تو گناہ ہے، اس کو آپ پروٹیکشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کی پروٹیکشن کے بعد کبھی کہتے ہیں نا یار تھوڑا سا لگایا تھوڑا سا کھایا، یہ تو سخت جملہ مجھے ناپسند ہے، مطلب آپ اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اپنی زبان سے بھی آپ رزق حرام کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں۔ جی ہاں،
جب معاشرے میں بگاڑ آ جائے تو سوچے کہ ہم دنیا والوں کو بھی تو جواب دیں گے آگے ہمارے کاروبار خراب ہو جاتے ہیں. باہر کے ملک سے آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ قوم ایماندار نہیں ہے. آپ یہ سوچے کہ ایک شخص جو بھی جو ایماندار بھی ہوتا ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. سو یہ بحیثیت قوم یا بحیثیت معاشرہ ہم اس کو صحیح کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا بنیادی سوال ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں. ہم معاشرے کو کیا کہیں گے؟ معاشرہ تو مجھ سے بن رہا ہے. میں اگر استاد ہوں تو میں وقت پہ کیا کلاس پڑھا رہا ہوں. آپ اگر اینکر ہیں تو آپ بحیثیت اینکر کے واقعی جو اس ادارہ ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اس کو پورا کر رہی ہیں. تیسرا پروڈیوسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا وہ واقعی وقت پر آ کر اسی طرح سے کام کر رہے ہیں جیسے کہ ادارے نے ان کو ذمہ داری دی. ایک پولیس آفیسر ہے جو ایس ایچ او ہے یا سب انسپیکٹر ہے یا انویسٹیگیشن آفیسر ہے, تو وہ انویسٹیگیشن آفیسر کسی دباؤ میں انکوائری کر رہا ہے یا ایمانداری کے ساتھ کام کر رہا ہے. ایک وکیل ہے تو وہ جب فیس لے رہا ہے اپنے کلائنٹ سے تو ایسا تو نہیں کہ وہ جو مخالف ہے اس سے بھی مل گیا ہو اور وہاں سے بھی پیسے لے رہا ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ہمارے اعمال ہیں جو ہم اپنے ساتھ لے کر جائیں گے. تو جو ایماندار لوگ ہیں اور ہر پیشے میں ہیں اور بے ایمان بھی ہر پیشے میں ہیں, چاہے وہ اساتذہ میں ہو چاہے وہ کہیں اور ہو. میڈیا کے اندر کیا کم بلیک میلنگ ہوتی ہے؟ کیا سوشل میڈیا پر کم بلیک میلنگ ہوتی ہے؟ کیا اخبارات کے اندر جھوٹی خبریں چھاپ کر کم بلیک میلنگ کرتے ہیں؟ کیا معاشرے کے اندر بچیوں کو اور لوگوں کو تھریٹ کر کے یا ہیرسمنٹ کر کے یا ورک پلیس ہیرسمنٹ اس میں کم تھریٹ ہوتی ہے؟ کیا راہ چلتے لوگوں کے موبائل کم چھینے جاتے ہیں؟ راہ چلتے لوگوں کو گن پوائنٹ کے اوپر اغوا کر کے کم ہوتا ہے؟ یہ سارے گناہ ہی ہیں نا, برائیاں, یہ حرام ہے. اس سے جو کچھ بھی آپ کماتے ہیں اور پھر اس میں پورے حصے جو تقسیم ہوتے ہیں, کیا جگہ جگہ لوگوں کو روک کر غیر ضروری طور پر ان سے رشوت وصول کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حلال کمائی ہو رہی ہے؟ لیکن اچھے افسران بھی ہیں ہر جگہ, ہم سارا نیگیٹو نہیں دیکھ رہے. تو چاہیے کہ جو لوگ اچھے ہیں جہاں جہاں انفلوئنس کر سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ دار ہو, خاندان ہو, دوست احباب ہو, کسی کو سمجھا سکتے ہیں تو آپ سمجھائیے کہ یہ آگ ہے, اس آگ کو خریدو مت, یہ سوائے نقصان کے اور کچھ بھی نہیں. اور جہنم نے تو ایک بات کہی قرآن کریم کی, تفسیر قرآن کی جو ہمارا ماشاءاللہ یہیں سے درس چل رہا ہے الحمدللہ, تو اللہ کے کرم سے. اور میں یہ عرض کروں گا اپنے بہن بھائیوں سے کہ تفسیر قرآن کا جو ہمارا پروگرام ہے سحری میں, وہ بھی ضرور دیکھیے, اس میں ہمیں بہت کچھ مل رہا ہے. اس کے اندر جہنم یہ کہتی ہے کہ اور دو اور لے کر آؤ, اور قرآن فرماتا ہے کہ پتھر اور انسان اس کی غذا ہے. اب سوچ لیجئے کہ جہنم کو کتنا چاہیے انسان اور کتنے پتھر چاہیے, تب بھی اس کی آگ اور اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. ہمیں بچنا چاہیے, اللہ نہ کرے ہم اس کا حصہ بنے, بالکل اللہ نہ کرے. ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے, اور اسی لیے اللہ نے ہمیں بہت سارے احکامات دیے ہیں, قرآن مجید کے ذریعے احکامات دیے کہ اپنے آپ کو بہتر انسان بناؤ, اپنے آپ کو بہتر انسان بناؤ, اپنے آپ کی اپنی بہتری کرو, اپنے ارد گرد لوگوں کے لیے بہتری کرو. خود بہتر ہوگے تو آپ اپنے معاشرے کو بہتر کریں گے. جائیں گے بریک کی جانب, بریک کا پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ سے موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں شیف اریبہ شعیب, جو بنائیں گے بہت ہی زبردست اور ڈیلیشیس سے کھانے. اور رمضان کے اس کچن میں دیکھتے ہیں کہ آج کیا بننے والا ہے. جی اریبہ, کیا بنائیں گے آپ اور کیسی ہے؟ ویسے پہلے یہ بتائیں. میں ٹھیک ہوں بالکل, آپ بتائیں. بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. رمضان میں کوکنگ بھی کرنا, یہاں پر بھی پھر گھر پہ بھی ہے نا؟ جی بالکل. گھر پہ کیا بناتی ہو؟ اچھا, میں گھر پہ ڈائریکٹ کھانا بنتا ہے ہمارے یہاں تو. اچھا, کوئی لوازمات نہیں؟ کبھی کبھار. کیا بنتا ہے کھانے میں؟ کھانے میں سے سالن ہو گیا, بریانی ہو گئی, ایسے جو سالن ٹائپ. اچھا, کبھی کوئی ایسے نقص نکالتا ہے, کہتا ہے کہ حالانکہ کھانا بڑا اچھا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم شیف کے کھانے اچھے ہوتے ہیں, لیکن خام خواہ لوگ جو ہے نا وہ نقص نکالتے ہیں, گھر والے اسپیشلی. میرا بھائی, تم نے اس دن اچھا بنایا تھا زیادہ, وہ ویسا ہی بنانا. میرا بھائی تو والا میں کہتی ہوں ماسٹر شیف ہے. اچھا, وہ خود ماسٹر شیف ہے, انجینئر والا بھائی. انجینئر, میرا ایک ہی بھائی ہے انجینئر ہے. مطلب بھائی اس کو اگر
اتنا سا بھی ٹیسٹ ہے نا, نمک زیادہ ہو جائے تو بھائی وہ بولے گا کہ نمک زیادہ کیوں ہے. اچھا میری طرح میں بھی نمک والا میں کھانا ہی نہیں کھاتی ہوں. کبھی کبھار ہو جاتا ہے, بے دھیانی میں بندہ بھول جاتا ہے, بھائی دوبارہ ڈال دیتا ہے. نہیں شادی سے بعد بیگم جو کھلائے گی نا وہ کھائے گا, ابھی سن رہا ہوگا وہ ضرور, وہ تو پھر کچا بھی کھا لے گا. بیگم بہت اچھا کھانا ہے, پتہ اگلے دن کھانا نہیں ملے گا. بالکل. چلے جی, اچھا جی, تو بتائیں پھر کہ آج کیا بنانے آج ہم جو ہے جو میٹھا کھانے کے بہت شوقین ہیں ان کے لیے ہم ایک میٹھے والی ڈش لائے ہیں جو اسپین سے ریلیٹڈ ہے. ارے واہ, گریٹ گریٹ, صحیح ہے. یہ ان کا ٹریڈیشنل جو ہے یہ میٹھا ہے, بہت ہی زیادہ سمپل ہے, اور میں کہتی ہوں کوئی بھی اوکیزن ہو, جیسے کہتے ہیں ابھی افطار پارٹی ہو تو اس میں رکھ سکتے ہیں, عید کی دعوت میں رکھ سکتے ہیں, اور نارمل دعوتوں میں بھی رکھ سکتے ہیں, اور نارمل آپ بنا بھی سکتے ہیں. صحیح ہے. ریسیپی کی انگریڈینٹس اس کا پہلے ڈش کا نام ہے سودست. یہ کیا 110 مطلب 100 میں 10 نکال لو, یہ والا 110. نہیں سودست ہے, ویسے ہی سودست پڈنگ ہے. یہ ایک پڈنگ ٹائپ ہے اور ایزی ہے. اس میں ہمارے پاس بسکٹس ہے, ہم اس کو بسکٹس کو ہم چورا کر دیں گے, بالکل گلائنڈ کر دیں گے. ہمارے پاس کسٹرڈ ہے, کسٹرڈ میں ریڈی کر دی ہے پہلے ہی. کسٹرڈ کا طریقہ بھی بعد میں ہم پوچھ لیں گے, پہلے پورے انگریڈینٹس بتا دو. ہاں, ہمارے پاس ہے اس میں یہ آئسنگ شوگر, کیریمل, کنڈینس ملک. ہمارے پاس یہ اسپرنکلس ہیں گارنشنگ کے لیے, بٹر ہے, کوکو پاؤڈر اینڈ ایلمنڈس اور کریم. ٹھیک ہے, اوکے ڈن. ہماری سیکنڈ اس کے ساتھ ہم ایک ڈرنک بنائیں گے جو ہوں گے بنانا اور چاکلیٹ اسمودی ہے یا شیک ہے, بالکل دونوں ایک ہی ریٹڈ ہوتے ہیں. اس میں ہم ڈالیں گے چاپڈ بالکل ایلمنڈس, ٹھیک ہے, شوگر. ہمارے پاس جائیں گے 2 کپ کیک, جو بھی نارمل آپ کہیں سے بھی. اسموتھی میں لائک کپ کیکس, بالکل یہ شیک میں, دیٹس اے ویری ڈفرنٹ تھنگ. بیسکلی بچے جو ہیں آج کل کے جو چائلڈ ہیں ان کو بس یہ اسٹرابیری بنانا کا پسند نہیں آئے گا, اس میں بس چاکلیٹ ہونی چاہیے یا کپ کیک ایسا ہم ڈالیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا کھانے میں. اور ہمارے پاس چاکلیٹس ہے, ہم ان سب کو جو ہے اس میں ہم پھر دودھ بھی ڈالیں گے, 1 کپ بالکل دودھ ہوگا. ارے واہ, پھر تو بڑے مزے کا بن جائے گا یہ. چلیے صحیح ہے, اب ریسیپی کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. جی, سب سے پہلے کسٹرڈ کی ریسیپی بتائیں. ہمیشہ ریشو میں جو ہے نا لوگ وہ پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہونا چاہیے. ہاں, 2 کپ دودھ میں 1 چمچ جو ہے کسٹرڈ پاؤڈر. ہم تھوڑا سا 2 چمچ دودھ لیں گے, اس میں کسٹرڈ پاؤڈر کو جو ہے ہم اچھی طرح سے ملائیں گے. دودھ کو ہم جو ہے آدھا لیٹر تقریباً دودھ ہو جائے گا. جی, آدھا لیٹر 2 چمچے. ٹھیک ہے, جو ہے پھر اس میں جو ہے ہم دودھ کو گرم ہونے دیں گے, اچھی طرح سے تھوڑا گرم ہو جائے, اچھی طرح سے لو فلیم پہ بنائیں گے, کیونکہ کسٹرڈ ایسا ہے کہ جلدی گاڑھا ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے اندر کارن اسٹارچ ہوتا ہے. کیونکہ کسٹرڈ میں خالی تھی, اس میں سویٹنس تو ہم ہوتی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتی, بس اس میں سے فلیور ڈالتا ہے, ویسے ہوتا ہے وہ کارن فلاور ہی ہوتا ہے. دین ہم اس میں جو ہے شوگر ڈالیں گے تاکہ جو ہے وہ تھوڑی مٹھاس آئے, اور پھر اس میں ہم جو ہے کسٹرڈ پاؤڈر کریں گے. لو فلیم میں دھیرے ہاتھ جو ہے ہمیں چلانا ہے, ہمیں کوئی زیادہ تیزی سے نہیں چلانا ہے, کیونکہ یہ جو ہے بالکل گاڑھا ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. میں نے یہ گاڑھا بنا ہے تو اس کی کنسسٹنسی میں نے جو ہے بالکل گاڑھی رکھی ہے, پکایا ہے. پتلا آپ پتلا بھی رکھ سکتے ہیں, میرے حساب سے گاڑھا ہی زیادہ مزہ آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اپنا آپ کا ڈیپینڈ ہے کہ پتلے میں کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ کھایا نہیں جاتا صحیح سے نا, پانی پیا جاتا ہے, پھر کھا نہیں سکتے. ویسے انوینٹ بھی کر سکتے ہیں ہم نے کسٹرڈ فوڈ, کسٹرڈ ملک شیک, ایسے کچھ بھی ایسا پھر بنا لیں کہ کوئی ایک ریسیپی نہیں. ہاں جی, چلیں پھر ایسا کرتے ریسیپی شروع کرتے, لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ضرور بتانا چاہوں گی ریلیٹڈ ٹو KFC کہ KFC نے پورا اپنا سال جو ہے وقف کر دیا ہے فلاحی سرگرمیوں میں. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پر بچوں کو اور ایجوکیشن دی جاتی ہے, اور اسپیشلی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ مٹاؤ بھوک جس کے 3 ستون ہیں, اس پہ KFC جو ہے وہ کام کر رہا ہے اس پلیٹ فارم پہ, ایجوکیشن, ڈائیورسٹی, انکلوژن. اور مین جو ہے وہ ایجوکیشن دینا, ہائر ایجوکیشن دینا بھی. اور ہائر ایجوکیشن کے لیے آپ کو میں بتاؤں گی ابھی کہ اسپیشلی جو کرکٹ کا گراؤنڈ ہے وہاں پر جب 6 ہوتا ہے, 6 لگتا ہے, تو پھر اسکور 6 کے حوالے سے اسکالرشپ بھی متعارف کروائی گئی ہے. جی,
آگے جو ہے ہم شروع کرتے ہیں ریسیپی جو ہم یوز کرتے ہیں. ابھی کیا یوز کرنے والے ہیں؟ اب ہم اس کو بسکٹس کو جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا چورا چورا کریں گے. چورا کریں گے. اور یہ بلینڈر میں نہیں ہوگا, یہ چاپر میں ہوگا. یہ پتہ چلا بلینڈر میں کر رہے ہیں, چاپنگ نہیں ہو رہا. پھر بولیں گے بھائی شیف نے تو بولا, تو شیف نے تو بتایا ہی نہیں. پہلے سے بتا دیں. بعد میں پوچھتے پتہ کال کر کے میسج کر کے کیا یوز کیا تھا آپ نے؟ بلینڈر تھا. نہیں بلینڈر نہیں تھا, چاپر تھا. ہاں اوکے, ہم بند کر لیں اس کو. صحیح ہے. اور ہم فروٹائل کی بھی بات کریں گے کہ فروٹائل اسپیشلی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو فروٹائل از امیزنگ برانڈ جو اپنے اپلائنسز جو ہے زبردست لے کر آیا ہے آپ کے اپنی آسانی کے لیے, خواتین کی آسانی کے لیے. تو دے ہیو دا ہائی کوالٹی پروڈکٹ. یس, کتنا چاپ وہ پورا کریں گے؟ زیادہ یا پتلا؟ زیادہ تھوڑا, بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے. جی. آلرائٹ, یہاں پر جو یہ بسکٹس ہیں ان کو ہم نے بلینڈ چاپ کر دیا ہے اور بالکل باریک سا کر دیا. اچھا یہ بتاؤ کہ بیسکلی اس کو ہم ڈش آؤٹ کس میں کریں گے؟ ہم اس کو گلاس میں کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, صحیح. تو ابھی اسے ہم پکا لیں گے. جی. مطلب جو بھی تم کرو گے اس کو کمال کرو گی. اب جو ہے ہم اس کو جو ہے نکال دیں گے. بسکٹس جو تھوڑے سے چنکس رہ گئے ہیں وہ آپ کر دیجیے گا. گلینڈ وغیرہ تھوڑا سا. ہاں دوبارہ سے کریں گے؟ نہیں, ہم تو ہمارے پاس بہت انف ہے. بالکل. اب ہم جو ہے فورٹائل میں ہم پکائیں گے جو بہت زیادہ پریمیم ہے, بہت زیادہ اچھا ہے, امپورٹنٹ ہے اور ہیلدی کھانا. بالکل ہیلدی. اس سے ہیلدی کیونکہ بٹر یوز کر رہے ہیں اس میں. جی, we are not using any trans fat or anything like that. اب اس کو بٹر کے ہم اس کو بالکل جو ہے اچھی طرح سے ہمارا بٹر میلٹ ہو جائے, میلٹ ہونا چاہیے تاکہ ہمارا. اچھا تو ہم گلاس میں ہی پور پہلے ہی کریں گے یا پہلے آپ اس میں بنائیں گے پھر پور کریں گے؟ ہم اس میں بٹر ڈالیں گے, دین ہم کریم کو وپ کریں گے آئسنگ شوگر کے ساتھ. اچھا, تاکہ جو ہے کریم جو اچھی طرح سے ہماری جو ہے بالکل اس میں آ جائے, وپ ہو جائے بالکل اچھی طرح سے, تاکہ اچھی طرح سے. اب بٹر میلٹ ہو گیا ہے, اب اس فلیم کو ہم بند کر دیتے ہیں ورنہ جو ہے بٹر جلنے لگے گا. آل رائٹ. دین ہم اس میں ہم ڈالیں گے یہ بسکٹ. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے. بالکل جب یہ سافٹ ہو جائے گا, نرم ہو جائے گا. جی نرم ہو جائے گا. میرا یہی پوچھنے کا مقصد تھا کہ ہم فوری طور سے اسے گلاس میں ڈالیں گے کہ ٹھنڈا نہ ہو جائے یا یہ وہ گف نہیں ہوگا؟ نہیں, یہ بسکٹ اصل بیسکلی یہ ہوتی ہے ٹھنڈی ہی ڈش. ہم اس کو فریج میں رکھ کے آپ آرام سے, کیونکہ سویٹ تو بیسکلی ٹھنڈا ہی مزہ آتا ہے, تو پھر وہ بہتر رہے گا. بہتر ہے. جی صحیح ہے. اس کو پھر ہم ابھی جو ہے بالکل ابھی تیار ہو گیا ہے. جی بس اب ہم لیں گے بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. سو یو آل اسٹے ود اس. alright جی, ویلکم بیک. اور اب ہم جو ہے کیا کرنے والے ہیں, ہم کچن میں میں پوچھوں گی شیف اریبہ سے. اریبہ اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ اب نیکسٹ اسٹیپ ہے ہمارے پاس کریم ہے. ہم نارمل کریم میں استعمال کر رہی ہوں. آپ جو ہے وپنگ کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن نارمل کریم جو ہے ہمارے کاسٹ میں بہت ایزیلی آئے گی. وپنگ کریم ایکسپینسو ہے, اور ظاہر سی بات ہے کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ لو بجٹ میں جتنا بن سکے ہم بنائیں, اور یہ ڈش ہی ایک لو بجٹ والی ہے ہمارے پاس. اب ہم اس میں جو ہے چینی ڈالیں گے. ہم اس میں یس ہم چینی جو ہے اپنے اس سے ڈالیں گے ٹیسٹ میں. میں نے جو تقریباً 2 ٹیبل اسپون شوگر ڈالی ہے. ہم اس کو اچھی طرح سے وپ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کو مشین سے بھی کر سکتے ہیں؟ مشین سے بھی کر سکتے ہیں, مشین سے زیادہ افیکٹ ہوگا, زیادہ ہو جائے گا, تو اسی سے کرنے بہتر ہے. جی اوکے. بہت زیادہ وہ فلفی سا نہیں کرنا, وہ نہیں چاہیے ہمیں, کیونکہ ہمیں کیک نہیں بنانا, ہمیں پڈنگ ٹائپ بنانی ہے. اوکے. اب جو ہے اب اس میں ہم جو ہے کنڈینس ملک ڈالیں گے. ٹھیک ہے. اسپون کنڈینس ملک سے ہمارا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے, اور یہ 1 ٹیبل اسپون کنڈینس ملک ہے. ٹھیک ہے.
ہمارے پاس زیادہ اسپینش کیا لوگ یوز کرتے ہیں؟ کنڈینس ملک یوز کرتے ہیں یا شوگر یوز کرتے ہیں یا کچھ بھی یوز نہیں کرتے؟ مجھے لگتا ہے وہ پھیکا کھانا زیادہ کرتے ہیں، زیادہ وہ پریفر، لیکن کنڈینس ملک جو ہے میں کہتی ہوں بیسکلی باہر کے کھانوں میں زیادہ یوز کیا جاتا ہے. ہمارے جیسے ہمارے پہ بہت کم استعمال کیا جاتا ہے. نہیں اب تو ہماری کھیر میں ہر چیز میں بہت زیادہ میرے گھر میں حلوے بھی اس میں بننے لگے. میرے گھر میں بھی کنڈینس ملک ڈلتا ہی ہے کھیر میں یا کوئی بھی کھانے میں. میں بتا رہی ہوں نا، ایون آپ میں سویاں بنائے، میں تو ہم لوگ تو بناتے جب آن ایئر ہے یا ہم لوگ گھر پہ بنا رہے ہوتے ہیں تو گھر میں تو خیر پوچھو تو میں نہ چینی ڈالتی ہوں نہ میں کچھ بھی نہیں ڈالتی. میں کہتی ہوں دودھ کا جو اپنا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا، انجوائے دیٹ. جی بالکل. مطلب میں چینی ڈل جائے مجھے ایسا لگتا ہے میں نے اپنے کھانے کا فلیور جو خراب کر دیا. میری مدر جو ہے بہت میٹھے کی شوقین بہت ہیں، وہ بہت زیادہ ہے بھائی. اچھا اب ہم یہ ہماری اچھی طرح سے وپ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم پروسیس اسٹارٹ کرتے ہیں. یس بالکل. اب جو ہے ہم پروسیس اسٹارٹ کرتے ہیں. بالکل. اب پروسیس ذرا دیکھیے گا کیسے ہے، کیا کرنا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ اب ہم جو ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ بسکٹس ڈالیں گے ہم اس میں مور، تاکہ ہماری پوڈنگ ٹھہرے. ٹھیک ہے. اس کا نام بھی ڈش کا ایک دفعہ پھر بتا دیں. یہ ہے سودس پوڈنگ ہے. اسپین کی ہے. اسپین کی ہے. یہ ٹریڈیشنل ہے وہاں کے. جب ان کا کوئی بھی ٹریڈیشنل ایونٹ ہوتا ہے یا تہوار ہوتا ہے اس میں یہ ضرور لازمی ہر گھر میں بنتے ہیں. اسپین کے حوالے سے مطلب بڑے ٹریڈیشنل لوگ ہیں وہاں پر. وہاں کی پرانی ریسیپی صدیوں سے چلتی چلی آ رہی ہے جو وہ اپنے بچوں کو بھی گائیڈ کرتے ہیں، جو ان کی فیملیز میں ابھی تک اپلائی ہو رہی ہیں. دے آر ویری ٹریڈیشنل. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو ہیں بڑے ماڈرن ہو گئے، ان کی ہسٹوریکل پلیسز اور they are very 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 traditional still. مطلب میں کہتی ہوں وہاں پہ جو پیرنٹس ہیں، جو جتنے بھی ہیں ابھی جتنے بھی آ رہے ہیں، وہ اپنے جو ہیں بچوں کو، اب جو نیو جنریشن ہے ان کو تک بتاتے کہ ہمارا ٹریڈیشنل کیا ہے. وہ لوگ اپنے کلچر اپنے ٹریڈیشن سے ہٹتے نہیں ہیں بالکل بھی. یہ نہیں کہ دنیا میں یہ ماڈرن ہو رہا ہے تو جی ہم بھی ماڈرن ہو جائیں. نو نو نو. اب وہاں پہ کلچرز ویلیو از ویری ویری امپورٹنٹ. وہاں جب کوئی بھی کلچر ہوتا ہے تو وہ کتنے شوق سے پوری بنا رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ نہیں کہتے ہمارے یہاں پہ تو ذرا سا کوئی بیچارہ اپنے کلچر کو اپنائے گا نا کہے گا یہ تو بڑا پینڈو ہے. سو دس از ویری رانگ. پلیز ڈونٹ یوز سچ ورڈس فار یور کلچر، فار یور ٹریڈیشنز. آپ کے ٹریڈیشنز، آپ کے کلچرز، آپ کی جو یہ ویلیوز ہیں نا، یہی دنیا بھر میں مقبول ہوتی ہیں، شہرت لیتی ہیں، کیونکہ آپ کا ٹریڈیشن از کیا کہیں گے ایسٹ، اٹس اے سیونگ تھنگ. یہ ٹریڈیشن کہیں اور نہیں جا سکتا. جو آپ کا سندھی کلچر ہے وہ آپ کا وہی رہے گا. جو اجرک ہے وہ آپ کے ملک کی، آپ کی ثقافت کی، آپ کی وہ ویلیو رکھتا ہے. وہ دنیا میں کوئی اور کہہ ہی نہیں سکتا کہ اجرک یہ میری ہے، نہیں کہہ سکتا. اسی طرح بہت ساری ہمارے ملتانی جو وہ ہیں کراکری وغیرہ جو ہوتی ہے، جو ان کے وہ کوئی اور نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے ملک سے ہے. وہ پاکستان ملتان سے ہی ہوں گے. سو دیز آر دا کلچر ویلیوز. بلوچی کپڑے بالکل آج کل تو بہت ہی ٹریڈیشنل چل رہا ہے. بالکل کپڑے ہوتے ہیں، گلے کتنے سارے ہوں گے. جو آپ خیبر پختونخوا کے دیکھیں، بلوچی گلے دیکھیں، بلوچی چادریں. میں کہتی ہوں اتنی ان کا بلوچی کام جو ہاتھ کا ہے نا، اف امیزنگ امیزنگ. میں جاتی تھی بلوچستان، اب تو نہیں جا رہی ہوں آفٹر فادر. تو میں جاتی تھی وہاں پہ، لائک جو لوگ ملتے ہیں نا اتنے خوش مزاج سے ملتے ہیں. مطلب آپ کو وہ جان نہ پہچان کچھ بھی نہیں کہتے نا، بالکل ایسے سمجھتے ہیں کہ آپ بس مطلب ان کے گھر کے ہو. کراچی کے علاوہ ہم نے ہر جگہ پر یہ دیکھا ہے. کراچی والے بہت بزی رہتے ہیں، یہ شہر والے بہت بزی رہتے ہیں. لاہور ہو گیا، اسلام آباد، ایون مجھے کوئٹہ میں بھی کلچر نظر آیا بہت زیادہ. مجھے پشاور میں بہت زیادہ کلچر لوگ بہت زیادہ. صرف ابھی 3 شہر مجھے ایسے لگتے ہیں دے آر ویری ویری بزی. دیٹ از کراچی، اسلام آباد اینڈ لاہور. اسلام آباد میں بھی لوگ بہت ملنسار ہیں، بٹ لاہور اور کراچی تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آئے بھی تو غیر سا محسوس ہونے لگ جاتا ہے. ہم لائک بہت ایسا لگتا ہے ہم بہت ماڈرن سے ہو گئے، بہت زیادہ مطلب بہت بزی ہو. ایکچولی بزی بھی بہت زیادہ یہاں پر، جو اچھی بات نہیں ہے. اتنا بزی نہیں ہونا چاہیے. جی آگے چلیں. اب ہم اس میں ڈالیں گے کسٹرڈ. دھیرے دھیرے ڈالیں گے تاکہ یہ جو ہے ہمارا کسٹرڈ جو ہے نا بالکل وہ بسکٹس اوپر نہ آئے. بالکل دھیرے دھیرے ہم اس کی لیئر آؤٹ کریں گے. ٹھیک ہے. کتنا اس میں ایڈ آن کریں گے، آدھا یا فل؟ اس میں ہم جو ہے آدھا کریں گے. آدھا کیونکہ نا ہمیں اس کو اچھی طرح سے تھوڑا سا بس اب کرنا ہے. بس اب یہ تھوڑا سا ہم اس کو یہاں پہ کر لیں گے. دین اب اس میں ہم ڈالیں گے اسپرنکل. ٹھیک ہے.
स्प्रिंकल करेंगे हम इसको थोड़ा सा ताकि कलर्स आ जाए. वैसे स्प्रिंकल्स भी अपने जो हैं कलर्स छोड़ते हैं, ठीक है, ताकि कोई लिक्विड चीज आ जाए ना बिल्कुल, तो उसमें वो जिस तरह इसके अंदर ये अपना कलर खुद ही छोड़ेगा, चीज के कलर छोड़ेगा. अब हम इसमें डालेंगे अगेन, हम इसमें डालेंगे बिस्किट्स. तो ये लेयर टू लेयर बनता चला जी, जाएगा. लेयर्स टू लेयर्स बनता जाएगा. और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनती है, बहुत खाया जाता है. nice. और मैं कहती हूँ ये सबसे इजी डिश होती है हमारे घर में, जो भी कोई गेस्ट आता है तो हम यही बनाते हैं. ठीक है, और फिर कस्टर्ड जाएगा. अब हम डालेंगे क्रीम. अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे क्रीम. हम इसमें क्रीम डालेंगे क्योंकि बेसिकली इसका टेस्ट आता ही क्रीम से है. ये जो है ना हमारी शेफ क्रीम की शौकीन है बहुत. मैं मीठे की बहुत शौकीन हूँ. मीठे का शौकीन जो होता है ना, बस अगर आप ज़्यादा शुगर ना डालें ना तो फिर तो ठीक है, लेकिन अब शुगर वाला खा रहे हैं तो बस फिर आप अपने जो है ना वो क्या कहते हैं उसको, कि वजन को देखना ही पड़ता है. नहीं फिर तो मैं मुझे ऐसा लगता है जब मैं अगर मीठा खा लिया ना एक चम्मच तो मुझे ऐसा लगता है 1 किलो अब बढ़ गया है. यही होता है एग्जैक्टली. मैं तो खुद ये सोच रही थी, मैंने कहा कि मैं घर पे जब अपने लिए खीर बनाऊं या फिर नहीं बनाती हूँ, या मैं बनाती हूँ अपना ये व्हाट यू कॉल सवैयाँ वगैरह, मैं सिर्फ दूध, जो आप प्योर दूध होता है ना, बोलिए आपको उसी की मिठास बहुत हो जाती है. अच्छा, यहाँ पे हम थोड़ी सी KFC की बात और कर लेते हैं कि KFC के हवाले से आपको ये बता दें, जो मैं बता रही थी ना आपको कि स्कोर 6, वो जो है बेसिकली स्कॉलरशिप उन्होंने मुतारिफ कराया इस प्रोग्राम के तहत. जब भी कोई खिलाड़ी छक्का लगाता है तो KFC और ऑरेंज ट्री फाउंडेशन के ताबन से एक तालिब इल्म को आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप भी फराहम करता है. इस प्रोग्राम के तहत तकरीबन 200 से ज़ायद जो तालिब इल्म हैं उनको इस वक्त जो है आला तालीम मिल रही है. अच्छा जी, और इसमें अब हमने कस्टर्ड डाल दिया. कस्टर्ड डाल दिया. ठीक है, इसमें हम दोबारा क्रीम डालेंगे, मतलब लास्ट लेयर है हमारी क्रीम की. वेरी नाइस, बहुत प्यारी लेयर्स, इतनी अच्छी लग रही है ना स्क्रीन पर, तो बहुत ही प्यारी आ रही हैं. ब्यूटीफुली डन. देन हम जो है बस तुम पार्टिसिपेट करो किसी मीठे इसमें, तुम जीत जाओगे. इसमें हम थोड़ी सी बिस्किट डाल देंगे ऊपर से बस. देन हम इसमें डालेंगे थोड़ा बहुत स्प्रिंकल करेंगे हम कोको पाउडर. नाइस, वेरी नाइस. हम ज्यादा नहीं करेंगे, कोको पाउडर करवाहट भी छोड़ता है. मुझे जैसे शख्स के लिए बहुत अच्छा है. मुझे जितनी चीजें तुम ऐसी खिला दो कि जिसमें ज्यादा मीठा कम हो, मीठे में भी मीठा कम हो, कड़वा ज्यादा हो, मुझे पसंद है वो. हाँ, फिर हम कोई करेले की डिश बनाएंगे. हाँ, मैं करेले का जूस भी पी लेती हूँ जब मैं बहुत मीठा खा लूँ. एक दिन ना एक खातून ने मुझे ना चाय पिला दी. अच्छा, वो चाय जो थी ना वो थी, मैंने उनको कहा कि देखें मीठी होनी चाहिए चाय, तो उन्होंने कहा कि मीठी तो नहीं होगी चाय. तो मैंने कहा कि मीठी क्यों नहीं होगी चाय ना, नहीं मैंने उनको कहा मीठी चाय होनी चाहिए. तो उन्होंने कहा मीठी होगी. मैंने कहा मीठी क्यों होगी, मीठी नहीं होनी चाहिए. तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं फीकी आपको देती हूँ. अब उनके पास बनी हुई थी मीठी, उन्होंने मीठी इतनी सी चाय मीठी पी, मुझे तो कानों से धुएं निकलने, लोगों के मिर्चों से धुएं निकलते, मेरे शुगर से धुएं निकलने लगे. फिर मैंने कहा अब आप मुझे कुछ कड़वा खिलाएंगी. मैंने कहा ये तो मीठा मेरे सर को चढ़ गया. फिर आपने क्या खाया कड़वा? मैंने क्या कड़वा खिलाया था? मैं कहा उन्होंने फिर मुझे कोई ना वो दिया था गरम मसाला, कोई इस टाइप की चीज दी थी. दालचीनी तो भी वो भी मीठी थी, नहीं दालचीनी दी थी, और करेले का पाउडर दिया. करेले का पाउडर? हाँ, वो फिर मैंने खाया, फिर जाके बैलेंस हुई. करेले का पाउडर? हाँ, उसने रखा हुआ था, उन्होंने अपने वो खून को साफ करने के. मैंने कहा ये जो तुमने मुझे चीनी पिलाई है ना, इसका मुझे खून को साफ करने के लिए करेले का पाउडर पीना बहुत जरूरी है. तो सुबह जो है जो सहरी में मम्मा चाय पीती है. चाय, मेरी मदर तो चाय की शौकीन है. हाँ, वो तो मैं भी शौकीन हूँ, कड़वी चाय की शौकीन. तो मेरी मदर भी कड़वी चाय पीती है. बोलते जब तक कड़वाहट नहीं जाए ना बॉडी में, जब तक मजा नहीं है. मम्मी इज लाइक, मम्मी को शेक हैंड करना ये वाला. चलो ठीक है, चले जाएंगे ब्रेक की, जाए ब्रेक में मिलते हैं, हमारे साथ ही रहें. जी नाज़रीन, एक बार फिर आपके साथ मौजूद हैं और बन रही है बहुत ही ज़बरदस्त डिश. स्पेन की डिश है 110.
110 میں اس کو اسی طرح یاد کر رہا ہے اس کا نام نا کہ 110 مائنس ڈیوائڈ. اچھا جی چلیں جی آگے چلتے ہیں. اب ہم بنا رہے ہیں چاکلیٹ اسمودی جس میں ہم جو ہے ہیلدی آج فروٹس ڈالیں گے ہم. ٹھیک ہے. فروٹس انٹیک ہونے چاہیے, ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. بالکل. اور فروٹس کا اگر آپ کو یہ بتائیں کہ جس طرح اس سو نیچرل کہ جب بھی بیریز کی بات ہوتی ہے تو یہ اسٹرابیریز جس طرح آپ دیکھیں تھوڑا سا سردیوں کے ٹائم پر آتا ہے ہلکا سا, اس لیے کہ آپ کے بلڈ سرکولیشن کو بہت اچھا کرتا ہے. جن کے اندر خون کی کمی ہے ان کے لیے تو دس از امیزنگ, سو یو شوڈ ہیو اٹ ایٹ ہوم. اور بنانا کا بھی کہتے ہیں کہ اس میں تو آئرن اور ریئلی گڈ, اس میں جو ہے آپ کے لیے بہت بہترین یہ پوری غذا ہوتی ہے جو آپ اس کو کھا سکتے ہیں. پوٹیشیم ہے اس میں. ہاں بنانا ہے نا, اسٹرابیریز ڈالتی ہے. اب ہم ڈالیں گے کپ کیکس. ٹھیک ہے. اور یہ کپ کیک ان بچوں کے لیے ڈل رہا ہے جو اسپیشلی جو ہے خالی فروٹس نہیں پسند کرتے ہیں تو ان کو فروٹس کھلانے کے لیے ٹیکنیک ہے. ہم ان مدرس کے لیے لے کر آئے جو بس جن کے لیے ایزی ہو جائے. کوئی سا بھی کپ کیک لے لیں, کوئی سا بھی لے لیں. اب جو ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چاکلیٹس ڈالیں گے خوب اچھی طرح سے تاکہ ٹیسٹ ہو. اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ. ٹھیک ہے. دودھ اس میں ایڈ ہو جائے. کتنا ڈالیں گے تقریباً 1 کپ یا 1 گلاس؟ 1 گلاس ہونا چاہیے. میں کہتی ہوں گاڑھا ہونا چاہیے. گاڑھا ہونا چاہیے تاکہ تھوڑا سا کم ہو جائے. ہاں تاکہ مزہ آئے کھانے میں. آپ اس کو اسپون کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں. میں تو اپنے گھر میں اسپون کے ساتھ کھاتی ہوں. اچھا ہاں نائس. بیوٹیفل کلر. آئی تھنک کلر جو براؤن کی وجہ سے ہے. ہاں اب یہ ماشاء اللہ بہت اچھی طرح سے ہو چکا ہے. اچھا میں نے اس میں شوگر ایڈ نہیں کی ہے. شوگر کی بات آلریڈی کپ کیک میں بھی ہے, چاکلیٹ میں بھی ہے. ہاں ٹو مچ شوگری ہو اب اس کے لیے آپ ایک ٹوسٹ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس میں کریم بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سے, بہت اچھا. آپ اس کو اسپون میں کھلانے کے, اس کی پڈنگ ہے آپ ہاتھ سے کھا سکتے ہیں. اس کو آپ اوٹس میں کھا سکتے ہیں, اوٹس میں ڈال کے کھا سکتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گی. بالکل کمپلیٹ ہیلدی میل ہے. اچھا اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اس میں جو ہے جس طرح آپ نے آلریڈی جب یہ اسمودی بنا رہے ہیں تو جو لوگ کپ کیکس نہیں پسند کر سکتے آئی تھنک وہ لوگ اس میں اوٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو وہ ان کے لیے اور لیٹ نائٹ اوٹس آج کل ویسے بھی بہت زیادہ چل رہے ہیں. رات کو دیر تک ہضم ہوتا ہے سر. اور یہ دیر تک ہضم ہونے والا جو کھانا ہے نا یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا. یہ مجھ جیسے شخص کے لیے نہیں ہے, یہ میں بتا دوں. ایک دن یہ پڑھ کر میں نے جو ہے نا کھا لیا اور ساری رات میں یوں کر کے الوؤں کی طرح جاگتی رہی کیونکہ ہضم ہی نہیں ہو رہا. فار می دس از گڈ فار دا مارننگ کہ پورا دن وہ ہلکا ہلکا ہضم اور کم کھانا کھاؤ. اور رات میں نہیں بھائی, رات میں چیزیں نہیں کھانی. مجھ جیسے شخص کے لیے ڈائریکٹ ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. نہیں میں بتا رہی, میں ساری رات میں اٹھی رہی ہوں کیونکہ وہ ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا. دیکھیں اپنی باڈی کے حساب سے ساری چیزیں کریں. اٹس ویری گڈ فار دوز پیپل جن کا بہت اچھا ہاضمہ ہے اور ان کو رات میں بھوک بہت لگتی ہے تو ان کے لیے بیسٹ چیز ہے کہ اوٹس وہ رات میں کھائیں. پر جن کا ہاضمہ نہیں اچھا میری طرح تو پلیز رات میں بالکل نہیں کھائیے گا, دن میں کھائیں تاکہ آپ جو ہے نا بھوک کم لگے. اس میں کوکو پاؤڈر ہم نے آلمنڈز ڈالے ہیں. اب اس میں آپ جو ہے بادام بھی بھگو کے ایک پورے رات کو بھگو کر اس کو جو ہے اچھی طرح سے بوائل کر دیں. ٹھیک ہے, تقریباً 10 منٹ کے لیے تاکہ وہ چھلکا نکلنا اسٹارٹ ہو جائے گا. دین پھر اس کے ساتھ آپ دودھ میں جو ہے گلینڈ کرے گا. یہ سب سے ایزی ہو جائے گا, ورنہ پھر بالکل کرنچی لگے گا. وہ بچے بولیں گے کہ مما نہیں پینا ہمیں. ہاں پھر یہ کیا منہ میں آ رہا ہے. ہاں صحیح کہا. اور اتنی پیاری کوئی ڈش لگ رہی ہے, دونوں بہت زبردست لگ رہے ہیں. ایک آپ کے لیے میٹھا ہے 110 اور دوسرا ہے جو اسپین کی ڈش ہے, دوسرا بہت ہی زبردست اسمودی ہے جو فروٹ سے بنی ہوئی ہے. اور ساتھ ہی آپ کو یہ بتائیں کہ اپنے بچوں کا تو آپ نے خیال رکھنا ہی رکھنا ہے, لیکن بچوں کے ساتھ ساتھ ان کی ایجوکیشن کا بھی خیال رکھنا ہے. اس لیے بھی ضروری ہے ان کی ایجوکیشن کا خیال رکھنا, کیونکہ جب آپ ان کی ایجوکیشن کا خیال رکھیں گے تو وہ آگے اور مزید جو ہے اپنی زندگیوں کو سنوار دیں گے. اچھا اس میں ہم آپ کو یہ بتائیں کہ KFC جو ہے نا وہ بہت بڑا اقدام کر رہا ہے, اور اسپیشلی KFC کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ KFC جو ہے وہ تقریباً 365 دن اپنے وقت کرتا ہے
جو فلاحی سرگرمیاں اس کے لیے. اور اسپیشلی آپ یہ دیکھیں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے وہ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں, وہ بچوں کو ایجوکیشن دلا رہے ہیں, اور وہ بچے اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو بہت ہائی اسٹینڈرڈ والے یونیورسٹیز اور بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا. اچھا یہ ایک اسٹوڈنٹ ہی خالی مضبوط نہیں ہوتا, یہ اریبہ یہ تقریباً آپ یہ سوچے پوری فیملی مضبوط ہو جاتی ہے, کیونکہ ایک شخص اچھا ارن کرنے والا ہوگا تو سب اس کو جو ہے فیملی میں جو ہے ان کے لیے وہ بہتر ہو جائے گا. سو دس از امیزنگ, دس از ریئلی گڈ. اور یہاں پر آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہم نے ہمارا جو ٹاپک تھا وہ اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں کے حوالے سے اور کہ دوسروں کے دل میں جو ہے آپ کے ان کے لیے خیال ہونا چاہیے, احساس ہونا چاہیے, آپ ان کے لیے جو ہے ایسی چیز کریں زندگی میں تاکہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ایسا نہ محسوس کرائیں کہ وہ بہت زیادہ کوئی مانگ رہے ہیں کسی سے کوئی چیز, بلکہ آپ نے خود سپورٹیو بننا ہے اپنے لوگوں کے لیے. اپنے جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے آپ نے خود سپورٹیو بننا ہے. وہ آپ سے کچھ کہیں نہیں, ان کو ایسا ہی کبھی کوئی آپ سے کوئی آپ کا رشتہ دار کوئی آپ کی ہیلپ مانگ بھی رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو کبھی فیل نہ کریں او یو کانٹ ڈو اینی تھنگ, تم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو, نہیں تمہارے پاس تو ہے ہی نہیں, میں کیوں دوں, خود جا کے کرو اپنے لیے. یار آپ کو پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں بیک گراؤنڈ کسی کا کیا ہوتا ہے. جی تو اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, سپورٹ کرنا چاہیے ہمیں. بالکل. اچھا کبھی کبھی تو میں کہتی ہوں آپ کو سپورٹ ایسے نہیں ہو رہا نا, آپ ان کو کسی ہنر میں ان کا سپورٹ کریں. جی بالکل. آپ ان کو کسی کام میں ان کے لیے سپورٹ کریں تو یہ آپ کے لیے بھی اچھا ہے اور آپ کی اپنی فیملی کے لیے بھی اچھا ہے, کیونکہ جتنا نیکی کا کام کریں گے آپ کی فیملی سکھی رہے گی, اور جتنا آپ نیگیٹیوٹی کی طرف جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ سکھی نہیں رہیں گے. اس لیے ہمیشہ رزق حلال کی طرف آپ کو سوچنا چاہیے, وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کا رزق حلال ہوگا, آپ کی ہر چیز میں بہتری ہوگی. جہاں پر آپ نے رزق صحیح نہیں کمایا آپ یہ سوچیں اس کے لیے کہیں نہ کہیں پرابلمس کریٹ ہونے لگ جاتی ہیں اور وہ احساس نہیں کر رہا ہوتا اس وقت, اس کو پتہ نہیں چلتا پرابلمس آتی ہیں. تو ہمیں ہمیشہ رزق حلال کی طرف توجہ دینی چاہیے. جی چلیں, اس کے ساتھ ہی ڈش بالکل تیار ہے. اور تھینک یو سو مچ اریبہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. اور اب ہم لیں گے بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہم افطار لاؤنج کی جانب. اسٹے ود اس. مرحبا رمضان میں ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آگے ہیں افطار لاؤنج کی طرف. اور آج بات ہوگی رزق حلال کے حوالے سے. رزق حلال بیسکلی وہ کمائی کا ذریعہ جو اللہ نے ہمیں جس کا احکام دیا ہے, جس سے اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے جائز کمائی ہے, یا ہم اسے یہ کہیں گے کہ شریعت اسلامیہ کے مطابق جو آپ کمائی کریں وہ رزق حلال ہے. اور حرام رزق وہ ہے جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ چوری چکاری, جس میں آپ کا رشوت آ گئی اور ایسے وہ ساری نیگیٹیوٹیز جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اس موضوع پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ ہیں عروسہ محسن جو مائنڈ سائنس کی اسپیشلسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. رمضان مبارک. بہت شکریہ آپ کو دعوت دینے کا. تھینک یو. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عفیف راشد جو بزنس مین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اٹس اے ویری امپورٹنٹ سبجیکٹ, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں, میں جب بھی بات کرتی ہوں نا میں بات کرتی ہوں معاشرے کی, کیونکہ ہم کوئی بھی چیز بلڈ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ ہمارے گھریلو معاملات ہوں, چاہے وہ ہمارے کاروباری معاملات ہوں, وہ سب کے سب جو ہے نا وہ ہمارے معاشرے سے ریلیٹ کرتے ہیں. اور جب ہم سماجی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب جو اسلامک اسکالر بھی ہیں اور ماہر سماجی علوم بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو ہمیشہ سماج کا جب پوری اوور آل بات کرتے ہیں تو اسلامک اور سماجی دونوں باتیں جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے, وچ از وی آر ویری گریٹفل کہ ہم اپنے شو کے ذریعے ہم اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے لوگوں کی, اپنی بھی ڈاکٹر صاحب اپنی بھی اصلاح کر رہے ہیں. بالکل, لوگ تو ماشاءاللہ اچھے ہیں, ہماری اصلاح ہو جائے. بالکل, ہماری اصلاح ہو جائے تو سب بہتر, ہم معاشرے کو بہتر کریں گے. حلال مال کی طرف انسان اس وقت جاتا ہے جب وہ دیکھ رہا ہے معاشرے میں سب چیزیں بالکل صحیح ہیں, اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن جو نیگیٹیوٹی یا حرام کی طرف انسان جا رہا ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ میرے پاس چیز کی کمی ہے, میں تو یہ مجھے ضرورت ہے, دیٹس وائی میں چوری کروں گا, مطلب مجھے ضرورت ہے میں چوری کروں گا.
یہ بات کانسیپٹ جو ہے ایک تو سمجھ نہیں آتا. کہاں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے طرف سے ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں, اور وہ کون لوگ ہیں جو یہ سب ایکسکیوزز نہیں کرتے اور حلال کی طرف جاتے ہیں؟ جی عتیق. دیکھیں جو لوگ یہ ایکسکیوزز کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ایک چیز کی کمی ہے, وہ ہے ایمان و توکل. اگر آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہوگا تو آپ کبھی ان غلط چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے. اگر آپ کا ایمان ہے کہ میں حلال پہ رہوں گا تو وہ میرے لیے سفیشینٹ ہو جائے گا, تو پھر آپ کبھی غلط کاموں کی طرف نہیں جائیں گے. یہ ہماری ایمان کی کمی ہوتی ہے کہ ہم بولتے ہیں کہ جی یہ ہماری ضرورت پوری نہیں کر رہا. وہ ہماری ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں, ہماری خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہوتی, وہ ایک الگ چیز ہے. یہ کتنی اچھی آپ نے بات کی کہ ہماری ضروریات ہو رہی ہوتی ہیں, خواہشات نہیں ہوتی ہیں. تو لوگ جو غلط چیزوں کی طرف جاتے ہیں وہ مینلی بیکاز آف دیئر وشز, کہ یار میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو. اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں تو آپ چھوٹی گاڑی بھی رکھ لیں, وہ بھی آپ کو ڈیسٹینیشن اے سے بی تک لے کے جائے گی. لیکن آپ غلط طریقے سے پیسے کما کے, آپ غلط طریقے سے حرام طریقے سے پیسے کما کے اور پھر آپ لگژری میں وہ کریں تو وہ کسی لیول پہ بھی جائز نہیں ہے. اور انسان کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقے بتا دیے ہیں, ہم اس پہ رہتے ہوئے جب بھی اپنا کاروبار کریں گے, اپنی نوکری کریں گے یا اپنا جو بھی کام کریں گے تو آپ کو اس میں برکت ملے گی. جو برکت کی اہمیت ہے وہ لوگوں کو ابھی اندازہ نہیں ہے. برکت سے آپ کی چھوٹی سی انکم سے بہت بڑی فیملی بھی پل سکتی ہے, لیکن آپ کی انکم بہت بڑی ہے لیکن آپ کے پاس سکون نہیں ہے, آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ایز آف مائنڈ نہیں ہے, آپ کے پاس پرابلمس بڑھتی جا رہی ہیں, تو وہ اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ایمان بہت ضروری ہے. جب آپ کا ایمان پکا ہوگا, جب آپ کی ایک انر پیس ہوگا آپ کے اندر کہ ٹھیک ہے میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے جو بتائی ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس پہ رہتے ہوئے کر رہا ہوں, تو آپ کو ایونچولی کامیابی بھی ملے گی. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ حلال طریقے سے کمانے کی آپ نے پوری کوشش کی اور آپ کو کامیابی نہ ملے. اللہ تعالیٰ اتنے رحمان اور رحیم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی چیزوں پہ چلتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کا اجر دیتے ہیں. بالکل عفیف, میں آپ کے پرسنل ایکسپیرینسز بھی جانوں گی. آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا اس میں دیکھیں, ایک تو یہ چیز آتی ہے کہ معاشرے میں انسان لگژریز کی طرف کب جا رہا ہوتا ہے, جب اس کو معاشرے میں دکھاوا ہوتا ہے کہ مجھے دکھاوا آ رہا ہے, جو اللہ کو شدید ناپسند ہے دکھاوا. آپ کو ایکویلٹی کی اس لیے بات کی گئی کہ کسی کو آپ یہ نہ بولیں کہ تیرے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے, سو I will not talk to you, یا میں تمہارے سے وہ درجات جو آ جاتے ہیں, جی یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے, یہ جو لیولز آ جاتے ہیں امیری غریبی, یہ سب معاشرے کو بگاڑ, یہ معاشرے کی بگاڑ میں آتے ہیں. اور یہاں پر ہی آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جو لگژریز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اگر آپ اپنا نارمل آپ دیکھیں, اور برکت اللہ اس وقت دیتا ہے, جو میں آپ سے بعد میں آپ سے پرسنل ایکسپیرینسز جانوں گی, لیکن اس سے پہلے عروسہ سے جانوں گی. عروسہ, یہ کیسے مائنڈ ہوتے ہیں جو اس طرح سے نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں؟ اس میں دو باتیں آ رہی ہیں. ایک وہ شخص ہے جو معاشرے میں اپنے آپ کو جو ہے دکھاوے کے لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میں لگژریز حاصل کروں. ایک وہ شخص ہے جو اپنی خواہشات کے لیے بھی چاہ رہا ہے کہ میں لگژریز لوں اور میں مطلب میری مرضی ہے کہ میں نیگیٹیوٹی کی طرف جاؤں. یہاں پر وہ اللہ کے احکام کو رد کر کے وہ رزق حرام کی طرف جاتا ہے, وہ حلال کی طرف نہیں جاتا. تو what kind of mindset they have؟ دیکھیں یہ جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, یہ جو رزق حرام کی طرف جاتا ہے وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہر چیز جو ہے نا وہ بہت کوئک چاہیے, بہت جلدی چاہیے. کیوں چاہیے؟ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, یعنی کہ جو چیز ہوگی مجھے جلد سے جلد حاصل ہو. حالانکہ رزق حلال میں صبر ہے, صبر کا بہت بڑا کانسیپٹ ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں اور اس کو علم حاصل کریں تو جتنا رزق حلال میں آپ کو صبر جو ہے اس کو اپنانا پڑتا ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایسے شخص جن کی یہ مینٹالٹی ہوتی ہے ان کو ہر چیز جلد سے جلد چاہیے ہوتی ہے, اور کیونکہ وہ نہیں ملتی رزق حلال سے تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ حرام کی طرف جاتے ہیں اور اس میں ملاوٹیں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں اور دل دکھاتے ہیں دوسروں کا. تو یہ تمام چیزیں ایک شخص کے مائنڈ سیٹ کا ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ کیسا ہے. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو دکھاوے کی بات کی, اب سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں ہر کوئی دکھانا چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں. اب وہ دوسرے سے بہتر ہونے کے لیے کیا ہے, آپ کو صبر بھی کرنا پڑے گا,
آپ کو اگر رزق حلال کمانا ہے آپ کو صحیح کام بھی کرنا پڑے گا, اپنے ویلیوز پہ بھی رہنا پڑے گا. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بڑی مشکل ہوتی ہیں ایک شخص کے لیے کرنا, اور وہ وہی کر سکتا ہے جس کا ایمان ہوتا ہے, اس کا توکل ہوتا ہے خدا پہ. بالکل جی بالکل. ایسا کریں گے, ابھی بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم ڈاکٹر قادری صاحب سے بھی جانیں گے رزق حلال کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس کو جو ہے مینیج کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ, اور اللہ تعالیٰ کی کتنی بلیسنگز ہوتی ہیں ان پر جو رزق حلال کماتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور افطار لاؤنج میں بات ہو رہی ہے رزق حلال کے حوالے سے. رزق حلال کی بہت اہمیت ہے, اور جہاں تک دیکھا جائے تو دیکھیں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, آپ کے گھر میں برکت بھی ہوتی ہے. لوگوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, اگر آپ کے گھر میں رزق حلال نہیں ہوگا تو اس میں جو پرابلمز آتی ہیں, دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, آپ اپنا جو ہے ہر قسم کے آپ ایفرٹ کر لیتے ہیں لیکن آپ کی چیزیں جو ہے نا وہ مینیج نہیں ہو پا رہی ہوتی ہیں. تو وہاں پر ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ کہاں پر ہم رزق حلال ہے اور ہمارے ساتھ کون جو ہے رزق حرام جو ہے وہ کما رہا ہے. تو جو امپورٹنس ہے رزق حلال کی وہ بھی ہم جانیں گے, اور ہم ڈاکٹر قادری سے کہیں گے کہ آپ بتائیں کہ ایک تو یہ کہ بڑی امپورٹنس ہے جو رزق حلال ہے, دوسرا یہ کہ جو حرام کما رہے ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ حرام کمانے کے بعد بھی ان کے چہروں پر شرمندگی نہیں ہوتی, ان کی زندگیاں خراب بگڑ چکی ہوتی ہیں لیکن چہروں پہ شرمندگی نہیں ہوتی کبھی. ایسا کیوں؟ وہ شرمندگی پروف ہے, شرمندگی پروف ہے. وہ ہوتے ہی ایسے ہیں اس لیے کہ جن کی فطرت میں وہ ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں. تربیت اور یقین, اور ساتھ ہی ساتھ انسان کا اس بات پر یقین رکھنا کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی اور ہے. اگر آپ اس پر یقین رکھیں تو یہی وہ ایک خط ہے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں لائن آف ڈیمارکیشن, which defines the people, those who believe in Allah subhanahu wa ta'ala and his mercy upon humanity, and the other is کہ وہ لوگ ہیں کہ بھائی جو کچھ میں کر لوں, یہاں کر لوں, جیسا ہو جائے سمیٹ لوں, پتہ نہیں کل ہو نہ ہو. یہ جملہ ہوتا ہے نا لوگوں, کل ہو نہ ہو, آج انجوائے کر لو. کیا انجوائے کر رہے ہو؟ آگ. کیا انجوائے کر رہے ہو؟ ذلت. کیا انجوائے کر رہے ہو؟ لوگوں کی بد دعائیں, یتیم بچوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لینا, بہنوں کا حق نہ دینا, زندگی کے اندر ملاوٹ کر کے یہ سمجھنا کہ ہم نے زندگی میں بڑی کامیابی حاصل کر لی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, دیکھا کہ ایک ڈھیر لگا ہوا ہے, اس میں آپ نے ایسے کر کے ہاتھ ڈالا, اس میں ڈھیری کے اندر کہا اس میں تو پانی ملا ہوا ہے, یہ تول کے دے رہے ہو وزن کے اندر. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایماندار تاجروں کے لیے جو بیان ہے کہ کن کے ساتھ ان کا ساتھ ہوگا, صدیقین کے ساتھ, نیک لوگوں کے ساتھ, صالحین کے ساتھ. اب آج جو بھی بات ہمارے مہمان بھی کر رہے تھے, قرآن کریم نے تو کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, کہ کوئی زمین پر ایسا نہیں ہے جانور یا انسان یا شے کہ جس کے رزق کی ذمہ داری رب نے نہ لی ہو. اب جس رزق کی ذمہ داری رب نے لی ہے, ہم نعوذ باللہ من ذالک کے سمجھنے لگے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کما کر لاؤں. تم اپنے بچوں کے لیے ضرور کماؤ, لیکن ان راستوں سے کماؤ جو رب نے حلالن طیبن کہہ کر قرآن کے اندر بتلا دیا کہ یہ پاکیزہ ہے, اس طریقے سے کرنا. ایک آدمی میں اچھی طرح جانتا ہوں, وہ امریکہ میں کام کرتا ہے, اور وہ امریکہ میں اس نے کوئی ایک گیس اسٹیشن لیا جس کو ہم پیٹرول پمپ کہتے ہیں یہاں پر, اور اس کے اندر ایک جو گیس اسٹیشن کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسٹور یا مارٹ اس طرح کی دکان ہے, اس کے اندر جناب شراب کا پورا کاؤنٹر لگا ہوا تھا پہلے کا. تو وہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ چونکہ یہ بزنس کا حصہ ہے ہماری اور ہم نے خرید لیا, تو ڈاکٹر صاحب اگر میں اس شراب کو لے لوں اور اس کے بعد لے کر اس کی فروخت ہم کروائیں کسی غیر مسلم کو وہاں کھڑا کر کے, اور اس کے بعد جو بھی پیسہ میرے پاس آتا ہے میں اس پر زکوٰۃ ادا کروں, یہ جائز ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پے در پہ آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں, اور آپ جانتے بوجھتے اللہ سے وہ جنگ کر رہے ہیں جو نمبر ایک مارگیج, پھر سود, اور اپنے ریسورس کے ذریعے پھر آپ حرام بیچنا, پھر اس کا حصہ بنانا کسی کو, اور پھر ایک ہیلا کر کے یہ کہنا کہ میں نے غیر مسلم کو کھڑا کر دیا, بزنس تو وہ کر رہا ہے. تو آپ نے کون سا رزق حلال کمایا؟ پھر حرام ذرائع سے کمانے کے بعد رشوت ہے, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, جو رشوت دینے والا ہے رشوت دینے والا ہے, دونوں جہنمی ہیں,
بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے ذمہ دار آفیسرز، چونکہ میں خود بھی سرکاری ملازمت میں رہا ہوں، آپ یقین جانیے بچے مرے کینسر کے اندر، ہارٹ اٹیک خود ہوا اپنے آپ کو، ذہنی دباؤ میں ہوا، برین ہیمریج ہوا، ختم ہوئے، اور کچھ بھی نہیں صحیح. تو آپ یقین جانیں کہ اس کی سزا کہیں نہ کہیں اس غصب کی، اس ذاتی کی، اس ظلم کی سزا نسل میں، خاندان میں، اور خود کو بھی اور دوسروں کو بھی. تو ایسا راستہ اختیار کیوں کریں؟ کیا حلال رزق میں گریڈ 17 اور 17 سے اوپر یا نیچے سرکاری اعتبار سے اتنا اللہ پاک دے دیتا ہے نوکری کے اندر کہ آپ عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ آپ BMW سے یا جو آٹومیٹک گاڑیاں آ رہی ہیں وہیں سے چلیں. جو بات ابھی انہوں نے کی، آپ نے بھی کی، وسائل جو رب نے دیے ہیں اس پر شکر کیجئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کے تاجدار ہیں، لیکن سادگی کا کیا عالم ہے زمین پر بیٹھنا. اور صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اس کے بعد تابعین، طب تابعین، جتنے لوگ زندگی گزار گئے جن کے آج بڑے نام ہیں، انہوں نے ایک لقمہ کیا، ایک گندم کا دانہ بھی حرام کا زبان پہ نہیں رکھا. اس لیے ان کے زبان میں، ان کے دعا میں، ان کی شخصیت میں برکت ہے. آج ہمارے یہاں دعائیں ہوتی ہیں، برکت کہاں ہے؟ آج ہمارے یہاں ہم بہت کچھ کرتے ہیں، بڑی بڑی دعوتیں ہم کرتے ہیں، جو رزق ہم کھلا رہے ہوتے ہیں صرف وہ ناموری کے لیے ہے. غریبوں کو آپ ایک جوڑا جوتا دیتے ہیں اور 150 مرتبہ اس کو سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ مدد کی ہے. یہ عبادت ہوتی ہے؟ اور ایسی بھی چیز کا کیا فائدہ کہ آپ کہیں پر دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ نے کہیں پہ ایسی دعوت کی اور لگژریز آپ نے لوگوں کو دکھائی ہے، اور پیچھے سے لوگ کہتے ہیں اس کا تو کرپشن کا پیسہ ہے، اس کا تو یہ تو اسمگلر ہے، یا یہ تو نیگیٹو ہے. آپ یہ سوچیں کہ آپ کی عزت کہاں رہ گئی. اللہ سے سب سے پہلے اپنی عزت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے معاشرے میں، مجھے دنیا میں، مجھے آخرت میں عزت دے. دس از ویری امپورٹنٹ جو ہم نے اس وقت بات کہی ہے. عفیف آپ اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی شیئر کریں. آپ نے کہا نا کہ برکت ہوتی ہے، اور آپ نے کہا آپ نے ہمیشہ رزق حلال پہ بلیو کیا ہے، تو اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ ضرور شیئر کریں کہ ضروری نہیں ہوتا انسان کو کہ وہ نیگیٹو سے کم ہے. دنیا بھر میں دیکھا بڑے رچ لوگ ہوتے ہیں، وہ حلال سے پیسہ کما رہے ہوتے ہیں، وہ دکھاوا ان کا حرام کے پیسے سے نہیں ہوتا. تو یہ چیز آپ ضرور بتائیں کہ رزق حلال سے یو کین ڈو اٹ الاٹ. دیکھیں ڈیفینیٹلی ہم جب انڈسٹری میں ایک انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، ہمیں آرڈرز چاہیے ہوتے ہیں، تو سامنے جو پروکیورمنٹ ٹیم ہوتی ہے، پروکیورمنٹ کے بندے ہوتے ہیں، ان کی طرف سے بڑی الگ الگ قسم کی خواہشات جو ہے نا وہ اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. لیکن ہماری ایک اپنی پالیسی ہے کہ ہم کسی لیول کے اوپر کوئی کمیشن ہو گیا، کوئی گفٹنگ ہو گئی، وہ کسی قسم کی ہم الاؤ نہیں کرتے، ہم دیتے ہی نہیں ہیں. اور اس کے چکر میں نے کافی کانٹریکٹس بھی لوز کیے. لیکن ہمارا ایک پکا اصول ہے کہ ہم کسی لیول پہ ہم رشوت دے کے آرڈر نہیں لیں گے. وہ رشوت دے کے میں نے آرڈر تو لے لیا، میں نے اس سے کمائی ہوئی ساری جو اپنی انکم ہے اس کو حرام کر لیا. تو میرے پاس الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی کمی نہیں ہے، تو میں کیوں اپنی جو کمائی ہے اس کو حرام کروں؟ کیوں میں اپنے اوپر مصیبت لوں؟ کیوں میں اپنے اوپر جو ہے وہ پرابلمس کریٹ کروں؟ اور میں آپ کو بتاؤں، لوگوں کو یہ اندازہ نہیں ہوتا. لوگ بڑی خوشی سے جو ہے نا بولتے ہیں ٹھیک ہے یار میں تمہیں اتنا X% کمیشن دے دوں گا تو آرڈرز مجھے دے دو. لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے جو امپلائیز ہیں وہ بھی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ پیچھے سے آپ کے سپلائر سے کمیشن مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ بولتے ہیں یار جب سیٹ اس کو کمیشن دے رہے تو ہم بھی لے لیں. تو وہ ایونچولی آپ کا بھی نقصان، آپ کمیشن جو ہے وہ آگے کمپنی کے پروکیورمنٹ والے کو بھی دے رہے ہیں، اور آپ کا بندہ بھی کمیشن کھا رہا ہے، تو آپ کا ایونچولی پروفٹ شرنک ہونے لگتا ہے، آپ کے کنٹرولز ویک ہونے لگتے ہیں. تو لوگوں کو لگتا یہ ہے، پھر اس کمیشن کی لوگوں کو لگتا یہ ہے کہ مجھے بہت بڑا آرڈر مل گیا، مجھے اس سے بڑی کمائی ہوگی. اس سے آپ کو کمائی نہیں ہوگی، اس سے آپ کو 100% نقصان ہوگا. جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے سے الگ ہو کے چلیں گے، آپ کو کبھی اس میں منافع نہیں ہو سکتا. لانگ رن میں 110% اس میں آپ کو لاس ہوگا. بالکل. اس میں ایک میں مثال دوں گی کہ ایک شخص تھا جو ہے نا دودھ بیچا کرتا تھا، اور وہ دودھ میں نا ملاوٹ نہیں کرتا تھا، وہ خالص بیچتا تھا اور کم پروفٹ کے ساتھ بیچتا تھا. ایک اس کے ساتھ ایک اور دکان تھی جو بندہ ملاوٹ بھی کرتا تھا اور اس کو وہ بھی کم پرائز کا بیچتا تھا. لیکن وہ ملاوٹ والا دودھ ظاہری بات ہے صحت کے لیے مضر تھا، تو لوگوں نے اس سے خریدنا چھوڑ دیا. لیکن وہ شخص جس کا پروفٹ مارجن کم تھا لیکن وہ ملاوٹ نہیں کرتا تھا، تو اس کا دودھ جو ہے وہ زیادہ بیکنے لگ گیا، اس کی دکان میں زیادہ رش ہونے لگ گیا. تو دیٹ مینس کہ رزق حلال جو کما رہے ہوتے ہیں
ان کے وہاں پر ان کو پیسہ جو ہے حلال کا پیسہ ان کی محنت سے ان کو زیادہ ملنا شروع ہوتا ہے. لیکن جو حرام کماتے ہیں وہ تھوڑا سا اپنے پروفٹ زیادہ حاصل کرنے کے لیے یا پیسہ زیادہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی دیر تو کما لیں گے, لیکن آگے جا کے کیا ہوگا وہ آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ صحیح چیز نہیں ہوگی, ملاوٹ ہوگی, لوگ اس کو مائنس کر دیں گے. تو دیر آر سو مینی تھنگس, سو مینی ایسپیکٹ جن کا ہمیں دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. بریک پہ جائیں گے, بریک پہ واپس آئیں گے, پھر عروج صاحب سے بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور مرحبا رمضان میں آج ہم بات کر رہے ہیں رزق حلال کے حوالے سے. میں عروسہ کی جانب آؤں گی. عروسہ, ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ لوگ ایکسکیوزز بڑے دے دیتے ہیں فوراً سے کہ میں نے اس لیے یہ کیا, میں نے حرام کام اس لیے کیا, میں نے اس کے پیپرز پہ سائن کرے بغیر اتنا سارا مال اس لیے اٹھا لیا, میں نے یہ یوں کیا. اپنی ایکسپلینیشنز جو ہیں یا اپنے آپ کو پروٹیکشن وہ اپنی ایکسپلینیشنز کے ذریعے دیتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسرا یہ کہ ایک وہ لوگ جو جن کے پاس حرام پیسہ ہوتا ہے, ایک تو جس کا حلال ہے ٹھیک ہے سمجھ آتا ہے, ایک حرام پیسہ اس کو پتا بھی ہے کہ اس کو حرام پیسہ ہے اور اس کی وجہ سے یہ اتنا اوپر لوگوں کے بیچ میں جو ہے دکھاوا کر رہا ہے, اس کو پسند کرتے ہیں. اب یہ کون لوگ ہیں جو اس کو پسند کر رہے ہیں؟ کیا ان کو حرام اور حلال کے بارے میں کسی نے بتایا نہیں, یا ان کو یہ نہیں بتایا کہ یہ شخص جو ہے یہ اللہ کا ناپسندیدہ شخص ہے اور تم اس کو پسند کر رہے ہو؟ یہ ذرا مجھے دیکھیے, پہلے تو آپ کے بڑا خوبصورت سوال کیا آپ نے, اور پہلے تو آپ کے پہلے سوال پہ آتے ہیں کہ لوگ پھر بھی یہ کیوں کرتے ہیں, کیوں رزق حرام کی طرف جاتے ہیں. دیکھیں, زیادہ تر نا یہ سمجھیں اس چیز کو, ہم کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے. ذہن کا ایک چوکیدار ہوتا ہے جو سسٹم سے ڈیلیٹ کر دیتا ہے یا جنرلائز کر دیتا ہے ایک چیز کو, یعنی کہ اللہ تو غفور الرحیم, اللہ معاف کر دے گا. تو کر لیا ہم نے, اچھا سبھی تو کرتے ہیں, کیا ہو گیا اگر میں نے کر لیا؟ سبھی تو ملاوٹ کرتے ہیں, کیا ہو گیا اگر میں نے بھی تھوڑی سی ملاوٹ کر دی؟ اب میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ میں کیونکہ کلائنٹس بھی لیتی ہوں اور میرے پاس ٹریننگز میں اور ویسے بھی لوگ آتے ہیں, تو ایک میرے پاس لڑکا آیا, 22-24 سال کی عمر تھی اس کی ذہنیت آپ یہ سمجھیں, وہ آیا تھا کوئی 2.5-3 سال پہلے میرے پاس. کہتا ہے کہ دیکھیں میں سیدھی بات کروں گا آپ سے, میں یہ مانتا ہوں, میرا یہ ماننا ہے, عقیدہ ہے میرا, کہ یہاں پہ کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک تم انڈر دا ٹیبل کام نہ کرو, یعنی کہ لین دین نہ کرو, جو ابھی انہوں نے بھی بڑی خوبصورتی سے بتایا. اب آج ہم 2-2.5 سال بعد کھڑے ہوئے, وہ آیا تو نہیں اس کے بعد سیشن لینے, لیکن اپنے میسج پہ وہ اپنی اپڈیٹ ضرور دے دیتا ہے کیا ہو رہا ہے 3-4-6 مہینے بعد. یقین کریں نازیہ, آج بھی وہ اسٹرگل کر رہا ہے زندگی میں, آج بھی ہر 2-3 مہینے بعد اس کی جاب چھٹ جاتی ہے. کیوں چھٹتی ہے؟ کام نہیں ہو رہا, ان کی غلطی ہے, انہوں نے اس طرح کر دیا, ماحول اچھا نہیں ہے, یہ نہیں ہے. اس کی برکت ہی نہیں ہے پیسوں میں, اس کے گھر میں ہی برکت نہیں ہے, اس کی زندگی میں برکت نہیں ہے, سارا وقت سٹریس میں رہتا ہے, غلط کاموں میں رہتا ہے. آپ کی نیت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, ایسے کاموں میں نیت بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. دیکھیں, ایک شخص تھا, وہ گزر رہا تھا, اس نے دیکھا مزدور ہیں, پہلے مزدور کے پاس گیا, اس نے کہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں لکڑی کاٹ رہا ہوں, گھر جاؤں گا تو ظاہر ہے بیوی بچوں کے لیے کما کے لے کے جاؤں گا. اچھا, دوسرے اور آگے گیا تو پھر مزدور سے پوچھا تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے غصے سے بولا دکھ نہیں رہا, کام کر رہا ہوں میں, لکڑی کاٹ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے. وہ تیسرے شخص کے پاس گیا, وہ کہتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ مزے سے اپنا کام کر رہا تھا, کہہ رہا تھا وہ میں بس اپنا یہ کام کر رہا ہوں اور دیکھنا کیا خوبصورت بلڈنگ بنے گی اس کے بعد, کیا خوبصورت جو ہے وہ ایک نظارہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو. تینوں کام ایک ہی کر رہے تھے, لیکن تینوں کی نیت اور رویے میں بہت فرق تھا. میں یہ کہتی ہوں رمضان کا مہینہ ہے, آپ آج بس یہی شروع کر دیں, اس مہینے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کر لیں. خدا کے نام سے جب شروع کریں گے نا, آپ کی نیت صاف ہوگی اور آپ رزق حلال کی طرف جائیں گے, یہ گارنٹی ہے. اور ہر چیز سے پہلے جو میں ایک کام کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں وضو کر لیتی ہوں. مجھے ٹریننگ پہ جانا ہوتا ہے, پہلے وضو کر لیتی ہوں, 2 نفل پڑھ لیتی ہوں, یا ویسے ہی وضو کر کے چلی گئی. تو اس سے یہ نیت جب صاف ہوتی ہے نا, کام میں مزہ بھی آتا ہے اور سکون بہت ہوتا ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ اتنے لوگ, کیا وجہ ہے کہ اتنی بے سکونی کیوں ہے؟ بڑے بڑے گھر ہیں ہمارے پاس, اچھے خاصے میٹرس ہیں, مطلب ہونا تو چاہیے سکون, لیکن دلوں میں سکون نہیں ہے.
تو یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں دل میں ملال ہے, کہیں نہ کہیں آپ بے سکونی آپ کی اس لیے ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں کسی کا دل دکھا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ لوگ ملاوٹیں کر رہے ہیں. بالکل, تو یہ اس ملاوٹ سے بچنا ہے. اور بیسکلی یہ ماں باپ پہ, فیملی والوں پہ, اسکولنگ آپ کی, آپ کے ارد گرد لوگ, اور جو معاشرہ آپ کو, میں کہتی ہوں سب سے زیادہ آپ کو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ سکھا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کی تربیت. ڈاکٹر صاحب, ابھی میں نے رسا سے بھی سوال کیا تھا, اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگوں کو پسند کرنا اس دنیا میں, ان کو اپریشیٹ کرنا, ان کو کہنا, ان کی واہ واہ کرنا, جبکہ یہ معلوم ہے کہ اس شخص نے حرام کمایا ہے, اللہ اسے پسند نہیں کر رہا, اور ایک انسان اس کو پسند کر رہا ہے جسے اللہ پسند نہیں کر رہا. اصل میں بات یہ ہے کہ آرگنائزیشنل بیہیویئر میرا خیال ہے کہ بڑا کامن سبجیکٹ ہے ورلڈ وائڈ, اور میں اس کا پروفیسر بھی رہا, تو تھوڑا سا اس کے ریسرچز میں ایک چیز ہے کہ یہ جو بزنس اورینٹڈ لوگ ہیں جن کے مزاجوں کے اندر صرف پیسے کی کمانے کی ایک ہوس, یا اسے ایمانداری کے ساتھ کما کر برتنے کی ہوس, میں نے دونوں کے لیے الگ استعمال کیے. یہاں ہوس بمعنی خدمت کے ہے کہ بس مجھے زیادہ, جیسے قرآن کریم نے حضور کے لیے فرمایا نا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ وہ حریص ہیں, یعنی تم سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ تمہیں شاید اپنے آپ سے اتنا پیار نہ ہو جتنا حضور تم سے کرتے ہیں, تو حریص کا لفظ استعمال کیا. یہاں جو حرص ہے وہ طمع کے معنوں میں, لالچ کے معنوں میں, جیسے آپ خاتون بھی یہ کہہ رہی تھی, آپ بھی بار بار اس طرف اشارہ کر رہے تھے, آپ نے بھی اپنی گفتگو میں کی بات. جو لوگ ناپسندیدہ ہیں وہ پسندیدہ بھی ہو سکتے ہیں, تو ہمیں دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے, ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے. میں پہلے تو بنیادی بات یہ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے, نہ جانے کون سی ادا پسند آ جائے اور وہ شخص پلٹ کر آ جائے راستے پر. بڑے بڑے واقعات ایسے موجود ہیں, اس طرف نہیں جاؤں گا. یہ پیسہ جو ہے اگر بدنیتی سے کما کر کسی اچھی جگہ پر بھی خرچ کیا جائے تب بھی وہ پاکیزہ نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی جیسے آپ زمزم رکھیں اور اس زمزم میں شراب کے 2 قطرے آپ نے ڈال دیے, تو آپ یہ کہیں کہ جی اب میرے لیے جائز ہو گئی کیونکہ میں نے زمزم میں ملا دیا ہے, تو دونوں کا اسٹیٹس الگ الگ رہے گا. ٹھیک ہے, کلیئر ہو گئی نا بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے ذریعے یہ بتایا کہ کیا کبھی اندھیرا اور اجالا بھی ایک جیسے ہو سکتے ہیں, کیا کبھی آنکھ والا اور نابینا کیا ایک جیسے ہو سکتے ہیں. بہت ساری مثالیں ہیں اس کے اندر. تو جو ایماندار ہے اس کی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ زمین پر برقرار رکھتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی اس کے قبر کی عزت ہوتی ہے. اور جو بے ایمان ہے, بددیانت ہے, جو کسی بھی سطح پر اسے کوئی بھی ذمہ داری دی گئی ہو لیکن اس نے وہ ایمانداری سے نہیں نبھایا, صرف پیسہ کما لینا کہ کسی بزنس سے, تو ہم بزنس کلاس سے ذرا سا باہر نکلے تو اس میں کیا چیز نظر آتی ہے. آپ نوکری پر ہیں, آپ کے 8:30 بجے ٹائمنگ ہے اور آپ 11 بجے آ رہے ہیں اور سائن کر کے آپ چلے گئے سرکاری نوکری کے اندر. جو کچھ پیسہ آپ اس مہینے سے لے رہے ہیں اور اس میں اگر پرسنٹیج بھی دے رہے ہیں اپنے سپروائزر کو, میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں, میں سب کی بات نہیں کرتا, پروفیسرز, انہوں نے پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز کھولے میں, وہ کلاس میں نہیں جاتے یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے یا کالج کے اندر نہیں جاتے پڑھانے کے لیے. میں سب کی نہیں, میں چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں, تو اس کو خدا را آپ جنرلائز نہ کیجیے گا. لیکن ٹیوشن سینٹر میں وہ اپنے وقت سے پہلے موجود ہے. کیوں کہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو ٹیوشن سینٹر اپنا ہے, دوسرا اس کے اندر آپ کو وہ کام کرنا ہے جو میرا خیال ہے کہ کسی غیرت مند انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ پیپرز وقت سے پہلے ایگزامینرز یا ہیڈ ایگزامینرز, ہیڈ ٹیبلیٹرز, تمام لوگوں سے مل کر ان چیزوں کو آپ وہاں تک لے کر آ رہے ہوتے ہیں اور چینلائز کر کے آپ کہتے ہیں یہاں آئیے, 1st پوزیشن, 2nd پوزیشن, 3rd پوزیشن, اور اس کو باقاعدہ ڈسپلے پر آپ لے کر جا رہے ہوتے ہیں. اینڈ نو بڈی از دیئر ٹو آسک دیم ہاؤ کم, کہ ہر سال تمہاری پوزیشن آ رہی ہے, کیسے آ رہی ہے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ بین السطور یا آہستگی کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چین ڈس آنیسٹی کے ساتھ کام کر رہی ہے تعلیم کے نام پر. تو جب آپ تعلیمی اداروں کے اندر, اس کے رزق کے اندر, اپنے گھر کے اندر, ماحول کے اندر ان چیزوں کو لے کر آئیں گے, پھر آپ بات کریں گے میرٹ کی, تو وہ جو میرٹ کا لڑکا ہے اس کو تو آپ نے باہر پھینک دیا ہے. اینڈ پھر میں اس کو جنرلائز نہیں کروں گا, اس لیے کہ کمیشن میں نے بھی کوالیفائی کیا, پبلک سروس کمیشن, میرے پاس کوئی سفارش نہیں تھی,
اور میں نے کمیشن کوالیفائی کیا. لیکن جب آپ ایک یارڈسٹک رکھتے ہیں تو اس میں ایمان اور بے ایمان دونوں کے درمیان ایک فرق رکھتے ہیں. اس لائن آف ڈیمارکیشن کے اندر آپ یہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. میں خود جو فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے انٹرویوز ہوتے تھے, انٹرویو لینے والوں میں تھا. میں نے دیکھا ایمانداری کے ساتھ وہ انٹرویو لے رہے ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارا معاشرہ پورا برا ہو گیا ہے, لیکن اکثریت یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب شامل ہو جاتے ہیں, چاہے وہ بزنس کلاس کے اندر جائیں, چاہے وہ سرکاری نوکری میں جائیں, وہ کسی اور جگہ پر جائیں, ان کی فطرت کے یا ان کے مزاج کے اندر یہ ہے کہ جب تک وہ بے ایمانی سے پیسہ نہیں کمائیں گے نا, اس وقت تک انہیں سکون نہیں آتا. اور پھر ہمارے گھر کے اندر یا ہمارے معاشرے کے اندر اب یہ ہو گیا نا کہ ہرس ہو گئی ہے, اس کے پاس یہ گاڑی ہے, اس نے اس کلر کے کپڑے پہنے, اس نے یہ کیا, یہ شادی آ رہی ہے, اس میں مجھے یہ کرنا ہے, مجھے اس طرح کا سیٹ چاہیے. تو بھائی گھر والوں کو کہو خدا کے واسطے مجھے قبر میں سکون سے رہنا ہے اور اللہ کے پاس کامیابی کے ساتھ جانا ہے. میرے منہ کو نہ یہاں کالا کرو نہ وہاں. اور ایسے ہی اپنے بچوں کو بھی گائیڈ کرنا چاہیے بالکل کہ صحیح اور غلط کیا ہے. بالکل آپ بات کیجیے اس کے اوپر, بالکل پوچھوں گی میں تو اوپن کر رہا ہوں اس کو کہ والدین نے آپ کے کیسے جو آپ کو گائیڈ کیا, کیونکہ یہ ماں باپ کا میں نے کہا نا, ماں باپ, آپ کے گھر والے, آپ کا معاشرہ, آپ کے ٹیچرز, آپ کے ارد گرد ہر کوئی, ایون آپ کے بہن بھائی بھی, جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو بڑا گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے اور اللہ کے احکام ماننے. یہ جو رزق حلال ہے نا, یہ اللہ کے بڑے مین احکامات سے ایک ہے کہ رزق حلال کماؤ اور اللہ کے پسندیدہ بندے بنو, کیونکہ اس سے جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہماری بہت ساری کڑیاں جڑی ہوئی ہیں, ہماری اچھائی برائی ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہوتی ہے, ہماری فیملی, ہمارے لوگ. سو وی ریئلی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس. ہم جائیں گے بریک کی جانب, بریک کے بعد پھر ہم ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہے اور افطار لاؤنج میں بات ہو رہی ہے رزق حلال کے حوالے سے. ہمیں بیسکلی تو ہمیں اپنے اس دنیا میں آنے کا مقصد معلوم ہونا چاہیے. جو ہم دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں, جو چیزوں کے حوالے سے جو ہم دوسروں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں, اللہ نے اتنا پیارا انسان بنایا ہے اور اللہ نے اس پیارے انسان کو بہت سارے احکامات دیے ہیں. کیوں؟ تاکہ ہم اس دنیا میں اچھے طریقے سے رہ سکیں. لیکن ہم آگے بھاگ دوڑ کی وجہ سے دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے جو اللہ کے احکامات سے اگینسٹ ہیں. سو پہلے تو اپنا مقصد سمجھیں اور یہ جانیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنی زندگی گزارنی, اور اللہ نے خوبصورت کتاب دی ہے قرآن مجید, اس کو پڑھیں, اپنی زندگی اسی طرح سے گزارے جس طرح نے اللہ نے کہا ہے. اچھا, میں عفیف کی طرف آؤں گی. آپ کیونکہ بزنس, ظاہر بات ہے بزنس مین ہے, آپ کے اپنی فیملی بزنس ہے سارا شروع سے, تو فیملی بزنس میں سب سے پہلے جو اتنی اچھی آپ نے باتیں کی ہیں, برکت کی باتیں کی, ضرور فیملی میں کوئی ایک ہوتا ہے نا آپ کا جس سے آپ انسپریشن لیتے ہیں یا آپ کو کوئی گائیڈ لائن کر رہا ہوتا ہے. آپ کی فیملی میں کون؟ جی بالکل, دونوں پیرنٹس میں بچپن سے صحیح اور غلط تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بڑی فوکس کیا گیا. آپ کو بتایا گیا کیا صحیح ہے, کیا غلط ہے, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے امی ویکلی بیگ چیک کرتی تھی کہ کسی اور بچے کی چیز تو ہم لے کے نہیں آ گئے. تو اس سے آپ کو پتہ چلتا تھا کہ ٹھیک ہے یار, کسی اور کی چیز ہے, میری چیز نہیں ہے, وہ کسی اور کا حق ہے, میرا حق نہیں ہے. تو اس وقت سے آپ کو بچوں کو جو ہے نا چھوٹی ایج سے اپ برنگنگ کے ٹائم کے اوپر آپ کو بتانے کہ دس از رائٹ, دس از رانگ. آج میرے بچے ہیں, ان کو بھی میں یہ سمجھا رہا تھا کہ جو چیز آپ کے منہ سے نکلے وہ پوری نہیں ہونی ہوتی. جب ہم بچوں کو بچپن سے جو ان کے منہ سے نکلا وہ پورا کر دیا, جو منہ سے نکلا پورا کر دیا, تو اس کو نہ سننے کی عادت ہی نہیں ہے. پھر جب وہ اپنی ایک مین سٹریم لائف کے اندر آتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ یار مجھے تو یہ چاہیے, تو اس کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یار ان اینی کیس آئی وانٹ ٹو گیٹ اٹ. مجھے تو نہ سننے کی عادت ہی نہیں ہے, چاہے صحیح ہے غلط ہے وہ اسائڈ ہو جاتا ہے, اس کا ہوتا ہے آئی وانٹ ٹو گیٹ اٹ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم بچوں کو چھوٹی ایج سے بتائیں کہ بیٹا یہ غلط ہے, یہ صحیح ہے. یو ہیو ٹو فالو دا رول آف اسلام, جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے, ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. اچھا, اسی سے ایک اور چیز ریلیٹ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے بچوں کو اسٹرانگ کرنے کے لیے ان کو, ظاہری بات ہے آپ کو ان کو ایک ایسٹ دینا ہے, اینڈ آئی مسٹ سے دا بیسٹ ایسٹ از ایجوکیشن. اس پہ بھی والدین کو بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. بیسٹ ایسٹ از ایمان. آپ نے ان کو اچھا مسلمان بنا دیا, اس سے بڑا ان کا ایسٹ کوئی نہیں ہے. اچھا مسلمان ہوگا, آپ اس کو کبھی پرابلم میں نہیں دیکھیں گی, وہ نہ فائنینشیل پرابلم میں ہوگا, اس کے پاس جتنا ہوگا وہ اس میں صبر و شکر کر رہا ہوگا. اور انسان جب صبر و شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. دیکھیں ہم
صرف پیسوں سے اپنی نعمتوں کا وہ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ کتنے مہربان ہیں, یا ہماری کامیابی صرف پیسوں سے اور ویلیو ٹرمز میں نہیں ہوتی. آج الحمدللہ میری صحت صحیح ہے, میری صحت اچھی ہے, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے. سو ٹرو. ہاں بالکل بالکل. دیکھیں اصل میں نا یہ دیکھیں, جب ہم جو بھی ایک شخص ہوتا ہے اس کی جو سوچ کی بنیاد ہوتی ہے نا وہ اس کے ماحولیات سے بنتی ہے, یعنی کہ اس کے ماں باپ, اس کے ٹیچر, اس کے دوست, ان سب چیزوں سے اس کی ایک سوچ کی شروعات ہوتی ہے. اور جو بچہ ہے نا وہ اس کو سکھا کے یا بتا کے وہ نہیں سیکھتا, وہ دیکھ کے سیکھتا ہے. اگر ماں باپ جھوٹ بولتے ہیں, سگنل توڑتے ہیں, ملاوٹیں کرتے ہیں تو بچہ کرے گا, ٹھیک ہے, جب تک اس کو کوئی ہدایت یا کوئی سیدھا راستہ دکھانے والا یا خود سمجھنے والا نہ ہو وہ. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں یا کر رہے ہیں, خود بھی پہلے اس پہ عمل کریں. خود عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. بچہ دیکھ کے زیادہ سیکھے گا بجائے اس کے اس کو بتا کے. دوسری چیز یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بچے کے اندر نا ایک ایلیمنٹ ڈالنا چاہیے ایز ایڈلٹس اور ہم لوگ, وہ یہ ہے شکر کا. ہر چیز میں الحمدللہ کہنا. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ہر مشکل وقت میں نازیہ کہتے ہیں الحمدللہ, بس الحمدللہ کرو, اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی. اور یقین کریں اس وقت نہیں نظر آ رہا ہوتا, لیکن بعد میں ضرور دکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ شکر گزاری ہوگی تو رزق میں برکت بھی ہوگی, اور مشکل وقت میں آپ کو صبر بھی آئے گا, اور آپ کو پتہ بھی لگے گا کہ خدا جو ہے وہ واقعی رازق ہے, وہ ہر کسی کو دیکھتا ہے, اور آپ کو زندگی میں جو ہے وہ نظر بھی آئے گا اپنے اندر تبدیلیاں بھی. بالکل بالکل یہ چیز ہے. اور یہ بچپن سے ہی جب آپ بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کہ ان کو کون سمجھائے گا جو خود نہیں سمجھے. یہ بات تو ہے. ان کے لیے بھی تو کوئی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں اپنی ہدایت کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھ کو بھی ہدایت دے. تو شاید کہیں نہ کہیں سے اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ, بلکہ میں کہتی ہوں راہ ضرور آتی ہے ہدایت کی. تو یہاں پر پورے معاشرے کو سمجھانے کے لیے جو ہے نا آپ کو, اچھا لوگ نا بڑے نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں اکثر, کوئی کسی کو سمجھا بھی رہا ہوتا ہے یا کوئی کسی کو ناپسند بھی کر رہا ہوتا ہے. بے شک ہم نے دروازے ان لوگوں کے لیے کھلے ہیں جو اس وقت گناہ کی طرف ہے, اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی طرف لے کر آئے. آمین. ان کے لیے ہم بالکل دعا کرتے ہیں. لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ جہاں پر ان کو جو عزت جو بخشی جا رہی ہوتی ہے, کہ وہ حرام مال سے بھی ان کو جو عزت بخشی جا رہی ہے, اس کو جو ہے ہمیں کہیں نہ کہیں سے تو اس کو کہنا نا کہ تو غلط ہے, تم یو آر رانگ, یو آر ناٹ رائٹ. یہ کہنے سے بھی وہ کہتے ہیں یہ بھی نہ کہو. مطلب ایک شخص غلط کر رہا ہے تو کہتے ہیں نا کہ زبان سے نہیں تو اسے برا دل سے تو جانو. یہ تو ضروری ہے نا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اصل بات یہ ہے ہم بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم بعض اوقات جب دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو, میں اب یوں لے کر چلوں, بہت متقی, پارسا, اللہ والا سمجھ کر دوسرے کو انڈر ریٹ کر کے اس کے اعمال کو, اس کی شخصیت کو اس طریقے سے ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں اور انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اندازہ مجھے ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھا ہے. مسجد کے اندر, مسجد میں دیکھا ہے میں نے وہ تماشا. اور دوسرا یہ زوم کہ میں دیکھوں بقیہ کچھ بھی نہیں, سارا معاشرہ, ایسا بھی نہیں ہوتا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہے کہ ممکن ہے کہ تم کسی قوم سے, جو قرآن کریم کا ہے اس کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں, جس کو تم برا سمجھ رہے ہو وہ خدا کے نزدیک بہت اچھا ہو. تو ہمیں خوشگمانی کے اندر رب سے یہ التجا کرنی چاہیے کہ میری زبان سے یا میرے رویے سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. اب اگر آپ نے یہ دیکھ لیا اپنے کسی رشتہ دار کو بالکل سرٹیفائیڈ ہو, ویریفائیڈ ہو کہ ہاں یہ شخص اس انفیئر مینز کی وجہ سے اس کو یہ چیزیں ملی ہیں, تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے. اب یہ کہنا کہ کسی رشتہ دار کے بجائے 10 لوگوں سے کہنا یہ راشی ہے, یہ تو آوارہ ہے, یہ تو ایسا ہے, اس کا اختیار نہ سیرت مصطفیٰ سے کہیں ملا ہے نہ کتاب اللہ سے ملا ہے. آپ بہت پیار سے, حکمت سے, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حکمت سے کی ہے, دھونس دھمکی یا ڈنڈے سے نہیں کی ہے. ہمیں بہت نرم لہجے کے اندر بہت پیار سے جس کی وہ بات مانتا ہے اس کے ذریعے کہیں کہ دیکھیں یہ ذرا سا ایسا محسوس ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے نہ ہو, میری غلط فہمی ہو. اس میں اگر اپنے بچوں کو اس طرح کھلائیں گے تو اس سے ان کے بچوں پر, ان کے نسل پر بھی اثر پڑے گا, اور کل آنے والے وقتوں میں
پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ واقعہ ہو, تو مجھے ان سے پیار ہے. میں نہیں چاہتی یا میں نہیں چاہتا کہ ان کا گھر برباد ہو, کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن چیزوں سے رب نے منع کیا اور کوئی شخص وہ کر بیٹھا, اور اگر وہ پھر توبہ کر لے تو اللہ توبہ کو سنتا بھی ہے, دیکھتا بھی ہے, جانتا بھی ہے. وہ جو غفور رحیم کی آپ نے بات کی تھی, تو اب جو ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو اللہ جب ہر شے پر قادر ہے تو وہ دلوں کے بدلنے پر بھی قادر ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام ہمیں نظر آتے ہیں, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ سے بھی پوچھتا ہوں, پورے معاشرے سے سوال کرتا ہوں, کیا وہ نئے لوگ زمین سے پیدا ہوئے تھے؟ نہیں, وہی لوگ تھے. حضور نے کیا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضور نے ان کے ذہن سازی کر کے ان کے ذہن کو بدلا. آپ سمجھ گئے؟ جی جی. لباس بھی وہی, عرب بھی وہی, عرب عاربہ بھی وہی, عرب مستعربہ بھی وہی, کعبہ بھی وہی, لیکن کعبے سے بتوں کو پھینک دیا. کس نے پھینکا؟ وہی جو ان کے گرد گھومتے تھے, جو ان کو مانتے تھے, ہر برائی کو سینے سے لگائے چلتے تھے. وہ جو طائف میں رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر رہے تھے, اور آج سینہ دے کر کھڑے ہوئے تھے کہ اگر ان پر تیر آتا ہے تو پہلے ہم پر آئے. اور صحابہ نے کس طریقے سے وہ مثالیں قائم کی ہیں کہ سینوں پر تیر لیا. احد دیکھ لیجئے, سینوں پر تیر لگے ہوئے ہیں, جسم پر تیر لگے, لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی, ان کے وجود مسعود پر کوئی تیر نہیں لگا. کیوں؟ لیکن جب زخمی ہوئے تو تب بھی وہ اسلام کے مجاہد اسی طرح کھڑے ہوئے اپنی جانیں دینے کے لیے بڑھ بڑھ کر. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی لوگ تھے, وہی معاشرہ تھا, وہی زمانہ تھا, وہی مکہ تھا. فاتح مکہ جا رہے ہیں سر جھکا کر, آنکھوں سے آنسو ہے, اور کسی نے صحابی نے کہا کہ آج تو انتقام کا دن ہے, تو کہا نہیں, آج عفو درگزر کا اور معافی کا دن ہے. تو ہمیں اس طرف جانا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم برے لوگ ہیں, ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن کھولیں ہم دوبارہ, ہم قرآن سے رشتہ جوڑیں اپنا, اور قرآن کو پڑھیں عمل کرنے کے لیے, اور اس قرآن کو عمل کر کے وہ جو بات آپ لوگوں کی ہے اور آپ کی بھی اور سب کی ہر ایک دل کی بات ہے, اس رمضان سے ہم اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ میں کسی پر ڈیپینڈ نہیں کروں گا, میں قرآن کریم پڑھوں گا, اور کوشش کروں گا کہ میں عربی اتنی پڑھ لوں کہ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھ کر اللہ سے مخاطب ہو کر سبحان اللہ اس طریقے سے آگے چلوں بالکل کہ کل میری بھی مغفرت ہو, میرے خاندان کی بھی مغفرت. بے شک بے شک. بہت بہت شکریہ. ابھی ہم جائیں گے بریک کی جانب, بریک پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے رزق حلال کے حوالے سے. رزق حلال وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ہمیں احکامات دیے ہیں کہ کس طرح سے وہ رزق آپ نے کمانا ہے, اور وہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے وہ رزق جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے. لیکن رزق حرام جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ نیگیٹو ہے اور وہ شیطانی عمل ہے, اور اللہ کو جو ایسا رزق کماتے ہیں وہ بالکل پسند نہیں ایسے لوگ, اور اس چیز کا حساب بھی ہوگا, دنیا میں بھی ہوتا, آخرت میں بھی ہوتا. بس ہمیں اپنے آپ کو الرٹ رکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم اللہ کو راضی کریں. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے رزق حلال کمانا ضروری ہے. تو میں چاہوں گی کہ اپنے مہمانوں سے میں تھوڑا سا کمنٹس بھی لے لوں اباؤٹ رزق حلال. تو عفیف, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے, رزق حلال کے حوالے سے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, لوگوں کو میری طرف سے یہی میسج ہوگا کہ لوگ صبر اور شکر جب کرنا سٹارٹ کر دیں گے نا, تو لوگ حرام کی طرف سے دور ہو جائیں گے. بے شک, بہت اچھی جب لوگوں کے اندر صبر و شکر ختم ہو جاتا ہے اور لالچ آ جاتی ہے, تو ابھی ہم حرام کی طرف جاتے ہیں. تو یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں ہم زیادہ سے زیادہ عہد کریں کہ ہم حلال روزی پہ رہیں گے. اور ایک دفعہ آپ نے یہ عہد کر لیا کہ میں حلال روزی کے علاوہ کچھ نہیں کماؤں گا, تو اس کی جو برکت ہے, اس کا جو سکون ہے آپ کی فیملی میں, آپ کے کاروبار میں, وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہ توکل ہوگا آپ کے اندر, تبھی آپ یہ کر پائیں گے. ہیو اے اسٹرانگ بلیف کہ یار میں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ قربانی دے رہا ہوں, اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے. اس کا اللہ تعالیٰ جب اس کا اجر دیتے ہیں تو وہ 70 گنا زیادہ دیتے ہیں. تو اگر یہ انسان کی سوچ ہوگی تو انسان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ پرابلمس کو اوور کم کرنا. بالکل. اور نہ اپنے آپ کو ایکسکیوزز دینا چھوڑ دیں کہ میں نے اس کی وجہ سے یہ کیا یا اس کی وجہ سے کیا یا میرے پاس یہ نہیں ہے. کیونکہ معاشرے میں بگاڑ جب یہ شروع ہوتا ہے نا, شروع ہوتے ہوتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر آپ کو اس کو سمیٹنے میں, صحیح کرنے میں بہت وقت لگتا ہے. لیکن آپ جب تک خود صحیح نہیں کریں گے, برے کو برا نہیں جانیں گے, صحیح کو صحیح نہیں جانیں گے, جب تک آپ چیزوں میں تبدیلی نہیں لا سکتے. سو یو ہیو ٹو چینج یور سیلف, تاکہ یہ دنیا اچھی ہو,
ہمارا ملک اچھا، ہمارا معاشرہ اچھا. کیا کہیں گی آپ عروسہ؟ میں یہ کہوں گی، جی بالکل، میں یہ کہوں گی آپ کی سوچ جو ہے نا وہ آپ کی اتنی ضروری ہوتی ہے کہ کس قسم کی آپ سوچ رہے ہو، کیونکہ ویسے ہی عمل ہوگا، ویسے ہی عمل کریں گے آپ. تو اپنے دن کا آغاز نا قرآن سے تلاوت سے شروع کیا کریں. اور میں یہ کہتی ہوں کوئی مشکل کام نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ابھی سے عادت ڈال دیں، روز ایک پیج قرآن پڑھیں اور اس کی ترجمے کو سمجھیں. بس اتنا شروع کر دیں آپ. یقین کریں کہیں زندگی میں پھنسے ہوں، کچھ مشکلات ہو، اس کو ایز اے ریفرنس بک رکھیں آپ. ہم لوگ کتنی کتابیں رکھتے ہیں لیکن کتنی ہم نے پڑھی ہوں گی، کتنی ہم نے سمجھی ہوں گی. لیکن یہ ایک واحد کتاب ہے جس کو اگر ہم زندگی میں کہیں پہ بھی پھنسے میں ہوں، مشکل میں ہوں، تو ہم اس کو ریفر کر سکیں. اور اپنے آپ کو ایکسکیوز دینا چھوڑ دیں. ہاں، اپنے آپ کو ایکسکیوز دینا چھوڑ دیں. جو چیزیں پرائیورٹی ہیں ان کو پرائیورٹی ہی رکھیں. جو اللہ نے احکام دیا وہ تو مانیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور اس کے علاوہ جس طرح ہم کہتے ہیں لوگوں کے بھی ارد گرد اپنا خیال رکھیں، لیکن اس کے زیادہ میں یہ کہوں گی کوشش کریں ان بے زبان جانوروں کا بھی خیال رکھیں اس مہینے بھی، اور ویسے بھی سارا سال بھی رکھنا چاہیے. بالکل. اور ایک بات کا خیال ضرور رکھیں کہ ابھی تو آپ ہیومن کو ایکسکیوز دے رہے ہیں نا کہ میں نے یہ کر لیا اس لیے. جس دن اللہ تعالیٰ ہوں گے آپ کے سامنے، اس دن اللہ کو کیسے ایکسکیوز دیں گے آپ؟ اللہ کہے گا جب میں نے تجھے بتایا یہ رائٹ ہے یہ رانگ ہے، پھر کیسے ایکسکیوز دو گے؟ تو ہم یہ والی بات کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے آگے بھی جواب دیں؟ اس لیے کہ جب اللہ کے آگے آپ جواب دیتے ہیں تو قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ اعضاء، یہ جو ہاتھ، آنکھیں، جسم کا ایک ایک عضو، بے شک آپ نہیں کہیں گے اس وقت، میں نہیں کہوں گا، خود وہ بول رہے ہوں گے الہی اس نے اس زبان سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، اس آنکھ سے غلیظ طریقے سے فلاں کو دیکھا تھا، تو نے یہ نعمت اسے دی تھی، اس نے تیری نعمت کی قدر نہیں کی. وہ لمحہ احتساب کا وہ عمل ہوگا کہ جہاں ماں اپنے بیٹے کو نہیں پوچھے گی، بیٹی کو نہیں پوچھے گی، ہر آدمی اپنے عمل کے لیے ترس رہا ہوگا. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد شخصیت ہوں گے کہ جو شفاعت کے لیے امت کے لیے کھڑے ہوں گے. حضور کے سامنے ہم کیا چہرہ لے کر جائیں گے؟ ہم راشی ہیں، اور ہم وہ چہرہ لے کر جائیں گے کہ اس امت پر حضور فخر کیا کرتے تھے، اور پھر ہم یہ کہیں کہ جنت مجھے ملے نہ ملے آسرا تو ہے. آسرا نہیں، ایمان کا تقاضا پختگی ہے. یقین کے ساتھ آگے بڑھیے. گناہ جو ہو گئے سو ہو گئے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، بخشنے والا ہے. توبۃ النصوح کے ساتھ ایسے لوٹیے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے. اللہ معاف کرتا ہے، اس کی باہیں کھلی ہوئی ہیں. نا امید کیوں؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ بخششوں کا، عطا کا اور آگ سے بچانے کا مہینہ ہے. اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی نسل کو، اپنے وطن کو، اپنے لوگوں کو اس آگ سے بچائیے. خدا را یہ 60-70 سال کی عمر بہت چھوٹی سی ہے، اس کے لیے عالم آخرت کی بڑی عمر کو خراب نہ کیجیے. بس یہی پیغام. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اور ہمارے مہمانوں کو بھی بہت بہت شکریہ. اور جاتے جاتے مہمانوں کو ہم دیں گے بہت ہی خاص تحائف انداز کی جانب سے، گلپوش کی جانب سے، پرائم پوائنٹ کی جانب سے. پرائم پوائنٹ فیشن پر آپ کو ملے گی خواتین، بچوں اور بڑوں کی بہترین ورائٹی، وہ بھی مناسب قیمت پر. اور ساتھ ہی ہم جو ہے دیں گے گلپوش کا یہ خوبصورت تحفہ. ہر قطرہ ایک داستان گلپوش، یادوں کی محبت خوشبو کے ساتھ. یہ عروسہ آپ کے ساتھ جائے گا. اور ساتھ ہی لال قلعہ کا بھی یہ بہت ہی زبردست سا یہ ڈسکاؤنٹ کارڈ ہے، ملکہ عالیہ. سو دس ول آلسو آپ کے ساتھ یہ بھی جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. ناظر ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.